نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. And today we are going to start with ayat number 181 to 189 of Surah Al Imran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah had undoubtedly heard the statement of those who say, surely Allah is poor and we are wealthy. Soon we shall record what they say and their unwarranted slaying of the Prophet, and we will tell them, taste the punishment of the blaze. This is on account of that which your own hands presented, and Allah is no oppressor to his bondsmen. The one who says, verily Allah has undertaken from us that we do not believe in any prophet till he brings an offering that will be consumed by a fire. Tell them, indeed numerous prophets have come to you before me with clear signs as well as with that which you speak of. So why did you slay them if you are indeed truthful? So if they deny you, then remember that they have denied many prophets before you who had come to them with clear signs and scriptures and illuminated book. Every soul shall taste death, and the fact of the matter is that you will be given your rewards in full on the day of judgment. Whoever is saved from the fire and entered into heaven shall truly be successful. The life of this world is but an object of deceit. When Allah took a pledge from those given the book, saying, you must surely expound it to mankind and not conceal it, then they threw it behind their backs and sold it at a measly price. Evil indeed was that which they sold. Never think that those people are safe from the fire who gloat about what they did and enjoy to be praised for what they did not do. There shall be an agonizing punishment. To Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and Allah is able to do all things. Okay, this is up till ayat 189, and now we will go ayat by ayat. So the first 181 کے اندر اللہ پاک کی دھمکی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, and it is towards بنی اسرائیل, اور اس کے اندر تاکید کے 3 emphases ہیں in the Arabic language. پہلے واللہ, اس کا لام تاکید کے لیے ہے, قد تحقیق کے لیے ہے, اور اس کے اندر دھمکی کی شدت آ رہی ہے. شدت کیا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ بنی اسرائیل نے کہا تھا, دیکھیں اللہ is poor and we are wealthy. Na'udhu billah, this is a statement that they made when Allah said that you should give sadaqah on Allah's name. They said, acha, Allah fakir ho gaya, hum ghani ho gaye. Na'udhu billah, na'udhu billah. And look at their insolence. The Quran is exposing the character of the Jews کہ na'udhu billah, اگر یہ قرآن میں نہیں لکھی ہوتی اسٹیٹمنٹ تو ہم تو اس کو یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کیسے کوئی یہ بات کر سکتا ہے اباؤٹ اللہ. ہاؤ کین somebody have the guts نعوذ باللہ to say اچھا اللہ فقیر ہو گیا. بٹ اللہ نے تو ریکارڈ کر دیا ان کا اسٹیٹمنٹ. اللہ نے کہا اچھا یہ انہوں نے یہ ورڈز بولے ہیں, سو اٹس بین ریکارڈیڈ ان دا قرآن, ٹھیک ہے. اینڈ واٹ اٹ شوز از دیٹ دا جوز ایکچولی اللہ سے بے خوف ہے, بالکل بے خوف, ٹھیک ہے. اب جب یہ آیت کے صدقے کی آیتیں آئیں, ایون جب قرآن کے اندر صدقے کی آیت از مینشنڈ ویئر اللہ سیز کہ تم اللہ کے نام پہ دو, اللہ ول گیو یو مینی فولڈس, تو اس کے جواب میں the Jews said اچھا اللہ تو انٹرسٹ دے رہا ہے اور ہمارے اوپر تو انٹرسٹ حرام ہے نعوذ باللہ, تو ہم تو انٹرسٹ نہیں لیتے اس لیے ہم صدقہ نہیں دیں گے. تو they were actually putting a taunt on Allah. اللہ کبھی نعوذ باللہ انٹرسٹ دے سکتا ہے. یہ اتنے ان کا خراب کیریکٹر ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ یو کی ناٹ بلیو دا سارٹ آف ورڈس دیٹ دے ہیو یوزڈ اگینسٹ اللہ اینڈ ایون اگینسٹ دا پروفیٹس. انہوں نے حد تک کہ اپنے پیغمبروں کے اوپر زنا تک کے الزام لگا چھوڑے اپنی کتابوں کے اندر. سو اللہ از ایکسپوزنگ دیئر کیریکٹر in these parts of the ayat from 181 to 184. I think you can call this the وہ نہیں ہوتا ایکسپوز کس کے اندر کرتے ہیں, واٹ از دیٹ, انویسٹیگیٹو جرنلزم, کہ وہ نہیں ہوتا کسی کا اسکینڈل ایکسپوز. تو بنی اسرائیل کی اسکینڈل ایکسپوز کر دیا گیا, جتنے یہ نیک پارسا بنتے تھے لوگوں کے آگے. ایون دی عربس they used to look up to them. وہ ایسے ایکٹ کرتے تھے جیسے دنیا پہ ہم سے نیک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ہم تو اللہ کی فیوریٹ قوم ہے, اور اینڈ وی ڈو ایوری تھنگ فرام اللہ. تو اللہ نے پھر ایکسپوز کیا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں
کہ آیت نمبر 181 کے اندر آ رہا ہے کہ they said Allah is poor and we are wealthy, کہ اللہ فقیر ہو گئے ہم غنی ہو گئے. جب اللہ نے کہا کہ صدقہ دو اللہ کے نام پہ, اتنی ان کو بات بری لگی. ٹھیک ہے, اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لی, دھمکی کیا دی, اب اللہ پکڑ لے گا, لیکن اس سے پہلے کیا کہا اللہ نے, ان قریب ہم لکھ لیں گے. اس آیت کے اندر آ رہا ہے دس از, وعلیکم السلام, soon we shall record what they say. اچھا soon کیوں لکھا ہے, ابھی کیوں نہیں لکھا؟ جب یہ اتنا بڑا کلمہ کفر کہہ رہے ہیں, اللہ پاک کہہ رہے ہیں, اللہ پاک نے مہلت دی ہے اس کلمے کے اوپر, کفر کے اوپر. اللہ نے کہا ان قریب ہم لکھ لیں گے, مینس لکھا تو جائے گا لیکن ابھی بھی دیر از اے ونڈو اوپن کہ تم توبہ کر لو, تم ریئلائز کر لو تم نے بات کتنی بڑی کر دی ہے. اینڈ اے لاٹ آف پیپل, سم ٹائمس پیپل ریئلائز کہ ہم سے یہ بات غلطی میں ہو گئی ہے, اور لوگ جینیئنلی توبہ کر لیتے ہیں. جوز کا معاملہ الگ ہے, جوز کے اندر نسلوں کی ڈھٹائی ہے, نسلوں کی, صدیوں کی ڈھٹائی ہے. وہ over the period they just became more and more and more and more rotten till there was no khair left in them really. ابھی بھی شاید کو ہو اکا دکا جس کو ہم جا کے قرآن پڑھیں, شاید کو سجدہ کرتے, لیکن مطلب بہت ہی کم. اللہ نے کہا تھا نا پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا تھا کہ ان میں سے ابھی بھی کچھ ہے جو سجدہ کرتے ہیں, جو they truly read the book, the real book, and they truly fear Allah. تو ابھی بھی کسی کے اندر تو پوٹینشیل ہے. تو اللہ doesn't write off the whole قوم. اگر پوری مسلم امہ بھی اس وقت جو ہے وہ گمراہ ہے تو اللہ نے مسلم امہ کو بھی رائٹ آف نہیں کیا. اللہ نے کہا ایک دو تو ہوں گے میرے بندے, آ جائیں گے. سو اللہ لیوز دا ڈور اوپن آف اپرچونٹی. ٹھیک ہے, then their ancestors are being exposed کہ جو ان کی پچھلی نسلیں تھیں, they even killed their prophets. جب کوئی نبی آتا تھا وہ شریعت اپلائی کرتا تھا کہ دیکھو تم نے یہ بک میں یہ چیز چینج کر دی ہے, this is actually not like this, قتل کر دیتے تھے. اب نبی کو جانتے ہوئے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے وہ قتل کر دیتے تھے. تو یہ ہو گئے بیسکلی اوور بورڈ. اینڈ اللہ پاک is exposing them that they are going to burn in hell. Taste the punishment of the blades. They were slaying their prophets and we will tell them taste the punishment of the blades. تو جہنم میں جب روسٹ ہوں گے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں actually they earned it themselves. انہوں نے خود کمایا نا, کیوں پیغمبروں کو قتل کیا. جہنم, نعوذ باللہ, what Allah is saying in these ayats is that Allah being the Malik, having all of the power, still Allah will not send anybody to hell without warrant, without the fact that he actually deserved it. یہاں پہ تو اگر پولیس پکڑ لیتی ہے نا تو وہ ایک کیس میں پکڑتی ہے اور 10 کیس اور ڈال دیتی ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ 10 کیس اوپر نہیں ڈالے. اللہ کہہ رہا ہے ایگزیکٹلی جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے اسی جرم کے اندر یہ جائیں گے جہنم. ٹھیک ہے, اچھا. اینڈ ایک ایکسکیوز, the Jews were given an excuse to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam کہ ہم سے تو اللہ نے پرومس لیے کہ ہم کسی پیغمبر کی we are not going to follow any prophet جس کی جو صدقہ ہے وہ آسمان سے آگ آ کے نہ کھا لے. اچھا, یہ جھوٹ بول رہے تھے, اللہ کے اوپر رکھ کے جھوٹ بول رہے تھے. ایکچولی ان کے نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پچھلے زمانے کے اندر پاپولیشن کم تھی دنیا کے اوپر. اب ایک بستی ہے اس میں سے 50 بندہ ہے, 100 بندہ ہے میکسیمم. اس طرح لاکھوں کی تعداد میں انسان نہیں ہوتے تھے. اب 100 بندے کے اندر اگر کسی نے بکرا ذبح کیا یا اونٹ ذبح کیا, کہاں بانٹتے پھریں گے؟ تو صدقہ واز ایکچولی ناٹ ڈسٹریبیوٹیڈ امنگسٹ پیپل. ان بنی اسرائیل جب ان کے نبی تھے تو وہ جس وقت صدقہ کرتے تھے, ذبح کرتے تھے, جو صدقہ قبول ہوتا تھا آسمان سے ایک لائٹننگ آگ آتی تھی اور اس کو غرق کر لیتی تھی, اور سب کو نظر آتا تھا کہ اللہ نے اس کا صدقہ قبول کر لیا. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہوتا تھا. ہمارے تو اللہ میرے سروں پہ اس طرح نہیں رکھا ہے ورنہ کیا ہمارا حال ہوتا ہے. ہاں, وی آر ناٹ ایکسپوزڈ. اچھا, مگر آلسو یو سی ان کی جو مال غنیمت, when they used to fight wars, even the Jews, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, they fought wars. ان کو مال غنیمت جو بوٹی ملتی تھی وہ ان کی قوموں پہ حلال نہیں تھی. وہ مال غنیمت بھی اسی طرح آگ کھا جایا کرتی تھی, اللہ کی آگ کھا جاتی تھی. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی اونلی پروفیٹ جس کی امت کے اوپر مال غنیمت حلال ہے. ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کو مال سے بہت محبت, دے لو منی. اس چیز میں بھی جل رہے ہوتے تھے کہ اچھا اللہ, why is Allah allowed them and he is not allowed us to eat the مال غنیمت. ٹھیک ہے, تو پھر ایکسپوز یہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے پیغمبروں کو بیسکلی یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم شرم کرو,
तुम क्या लोगों के आगे इतने रिलीजियस पारसा बने बैठे हुए हो, तुम Jews being exposed कि तुम ओवरली अपने आप को रिलीजियस मत प्रूव करो, उनकी हकीकत खोल दी. क्या खोल दी? कि दे हैव किल्ड देयर ओन prophets even. और इल्जाम के बाद फिर अल्लाह पाक ने, मैंने कल की आयत में आपको क्या कहा था, इन कुंतुम सादिकीन के अंदर क्या आता है, जब अल्लाह पूछता है ना कि अगर तुम सच्चे हो, दैट मीन्स इट्स 100% प्रूफ कि तुम झूठे. ठीक है, ये जूस के लिए कहा जा रहा है. तो तसल्ली आप सल्लम को दी जा रही है दैट लुक इफ दे आर डिनाइंग यू, दे हैड हंड्रेड्स ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर. इनकी नस्ल की हिस्ट्री तो देख लो उठा के, इनके पास कितने 100 पैगंबर आए, बुक्स लेकर आए, शरीयत आई है इनके पास. दे डिनाइड ऑल ऑफ इट. ठीक है, जब जबूर आई थी तो जबूर के अंदर हम्द भी थी और नसीहत भी थी. ठीक है, जब तौरात आई थी, तौरात हैड कंप्लीट लॉ, शरीयत 10 कमांडमेंट्स तौरात के अंदर उतर गई थी. तो अब अल्लाह पाक ये कह रहे कि अच्छा ये बताओ कि तुम दुनिया पे रहोगे कब तक. तुमने किताब बेची, तुमने दीन बेचा अल्लाह का, यू चेंज द वर्ड्स. ठीक है, अपनी मनमानी की, अल्लाह की बात नहीं मानी. अल्लाह कह रहे दुनिया पे कितना रहोगे. आखिर तो ये सोचो ना कि तुमने बेचा भी तो किसके लिए बेचा. दुनिया के लिए तो 50, 60, 70 साल में मर जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद जहन्नम जाएंगे. तो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट डिड यू डू. एंड ये उनको देखो ये दिखाया जा रहा है कि एवरीबडी विल टेस्ट डेथ. वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम. एवरीबडी विल टेस्ट डेथ, यानी मरना तो तुमने भी है. उनको खौफ ये दिलाया जा रहा है कि जब तुमने मरना है तो तुम क्यों अल्लाह की बात नहीं मान रहे. तुम क्यों दुनिया खरीदने के लिए, अपने ईगो के लिए तुम अल्लाह की बात को छोड़ रहे हो. और बदला जो है ना, अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बदला जो है वो दुनिया पे भी मिलता है, बरज़ख पे भी मिलता है, फिर जहन्नम या जन्नत में मिलता है, और दैट इज द इटर्नल लाइफ. तो इसको अगर हम समझे, अल्लाह पाक कह रहे हैं दुनिया क्या है, मताउल गरूर. मताउल गरूर क्या है, दुनिया की औकात क्या है, टूथब्रश. Remember I told you, Mataul Gharur means the entire globe and all of your life and your wealth and your riches. दुनिया is Mataul Gharur. अल्लाह पाक कह रहा है बहुत घटिया है, इसके लिए तुम जन्नत मत बेच कर आ जाना. इतनी सी दुनिया. तो इन्होंने ये किया, इन्होंने टूथब्रश खरीदा और जन्नत बेच दी. थिंक अबाउट द सौदा दैट दे मेड. एंड अगर लाइफ के स्टेजेस को समझा जाए तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उलमा कहते हैं कि लाइफ हैज 6 स्टेजेस. ठीक है, जब आप इन 6 स्टेजेस को समझ जाते हैं तो एक्चुअली आपको पता चलता है कि हम बहुत बुढ़े हैं, हमारी रूह जो है वो बहुत बुढ़ी है. हालांकि आजकल तो वो कहते हैं ना कि जवानी दीवानी खत्म ही नहीं हो रही, वो हमारे जमाने के लिए है, हमारी मेंटालिटी के लिए है. एक्चुअली अगर रूह की एज देखा जाए तो कायनात को बनाए हुए आई थिंक साइंटिफिकली जैसे पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए. अल्लाह ने जब कायनात बनाई, अ कपल ऑफ मिलियंस ईयर्स, चले हम गिन लेते हैं 2, 5 मिलियन या बिलियन साल पहले द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रूह 50,000 ईयर्स बिफोर दैट बनाई थी. कुछ नहीं, बिलियन प्लस 40 ईयर्स की हूं मैं, बिलियन प्लस. सोचो ये जो अंदर की रूह है. तो वो कहते हैं कि बिकॉज यू सी व्हेन वी हैव दिस विजन ऑफ आवर लाइफ वी थिंक लाइफ इज जस्ट दिस. उलमा कहते हैं नो, द फर्स्ट लाइफ इज व्हेन अल्लाह क्रिएटेड द रूह 50,000 years before creating the universe. जब अल्लाह ने हमारी रूह के अंदर हुक दिया था, that was our first life. ठीक है, सेकेंड लाइफ कब आई थी, जब समझे वो रूह फ्रीज हो गई थी या सो गई थी, और फिर कहाँ इंजेक्ट की गई थी, माँ के पेट के अंदर, वहां पे रूह डाल दी जाती है. आई थिंक 3 months के ऊपर, व्हेन द बेबी इज 3 months, तो फरिश्ता पूछता है कि इसको जाया करना है या इसके अंदर रूह मैं डाल दूं. अल्लाह पाक, तो अल्लाह पाक जिसकी जिंदगी होती है अल्लाह पाक कहते हैं उसके अंदर रूह डाल दो. दैट्स द सेकेंड लाइफ. 9 महीने की जिंदगी वो माँ के पेट के अंदर भी है. दैट्स एन एक्सेप्शनल लाइफ. We being human beings who can never breathe under water are breathing under water. ठीक है, हमारी अपनी सगी माँ जिसके पेट में हम पल रहे हैं वो हमें खाना नहीं खिला सकती, वो हमें दूध नहीं पिला सकती. उधर कौन पाल रहा है, अल्लाह पाल रहा है. बेशक अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है, अपनी कुदरत दिखाता है. थर्ड, नंबर 3 लाइफ में अभी हम हैं. नंबर 3 लाइफ इज द लाइफ ऑन द दुनिया. जब जमीन के पेट के ऊपर खड़े हो गए ना, हम चल रहे हैं, ये हमारी थर्ड लाइफ है. मगर ये लास्ट लाइफ तो नहीं है. इसके बाद जो डेथ है, डेथ इज अ ट्रांजिट लाउंज. अब वहां से हम एक और फ्लाइट पकड़ेंगे, दुबई की नहीं, बरज़ख. बरज़ख इज लाइफ नंबर 4. बरज़ख is going to be either beautiful like heaven if we work hard, or it is going to be torturous like hell. And बरज़ख की लाइफ कब तक लास्ट करेगी, जब तक कयामत का दिन नहीं आएगा.
ٹھیک ہے. So I'll show you the maths of this also. And then sixth life is آخرہ. اور آخرہ کی لائف کب تک, یعنی اس حساب کے بعد, سوری, ففتھ لائف از حشر کا میدان, برزخ, حشر کا میدان. 50,000 سال تو وہاں بھی گزارنے, 50,000 years on the day of قیامت. And then after that حساب, آخرت, either forever heaven or forever hell. یہ ٹائم لائن جس کے دماغ میں بیٹھ جائے نا, وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ زندگی, یہ تو دنیا کچھ ہے ہی نہیں. وہ جو ہمیشہ میں نے رہنا ہے, ہمیں یہاں کتنا شوق ہوتا ہے نا, ہم گھر بنا لیں, سوئمنگ پول والا گھر بنا لیں, فلانے شینڈلیئر لگا لیں, فلانے, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہاں لگائیں گے, یہ 4 دن میں تو ہم جانے والے ہیں یہاں سے. What are you talking about? It's like you've gone on a vacation, 2-4 دن دبئی ویکیشن پہ جیسے جاتے ہیں, ویسے دنیا پہ آئے ہیں 2-4 دن کے لیے. اتنا کلیئر ہو جاتا ہے پرسپیکٹو کہ نہیں, وہ جو ہمیشہ جہاں میں نے رہنا ہے نا, مجھے وہاں کوئی پلاٹ دلا دے, میرا وہاں کوئی جنت میں گھر کرا دے. سو آخرت کا ویژن, فار انسٹنس, if we put this into perspective, دیکھیں دنیا پہ محنت بہت کم ہے. اللہ نے ہم سے اکارڈنگ ٹو آر پوٹینشیل مانگا. 5 وقت نمازیں مانگی, ایکچولی کتنی مانگی تھی؟ 50 مانگی تھی نا. اگر 50 پڑھنی پڑتی, دعائیں دیں موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے چینج کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا کے, اگر 50 پڑھنی پڑتی. آج جو 5 نمازیں ہیں, رونا یہ کہ مسلمان وہ 5 نہیں پڑھ رہے, 50 کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ تو دنیا کے اوپر ایفرٹ بہت کم ہے. If we look, for instance, let's take the life of the صحابہ حمزہ رضی اللہ عنہ. ایمان کو لے کر آئے مکہ کے اندر, ٹھیک ہے, اور مکہ کے اندر بھی آفٹر 4-5 ایئرز ایمان لے کر آئے تھے. سو 13 میں سے اگر آپ 4-5 نکال لیں, سمجھے 9 سال وہ مسلمان تھے مکہ میں, 9 سال انہوں نے وہاں کام کیا اور دین کے لیے. I'm talking about when you turn towards Allah. 9 سال وہاں کام کیا. احد جو ہے وہ میرا خیال ہے 3, 4, 5 ہجری میں ہو گئی تھی. 4 سال یا 5 سال آپ مدینہ کے لے لیں, 9 + 13 اور 14, 14 سال دنیا کے اوپر انہوں نے محنت کی, قرآن سیکھا, دین کا کام کیا, جہاد کیا, ٹھیک ہے. 13 سال کے بعد آپ لائف لائن دیکھیں ان کو کیا ملا. لاٹری مل گئی. وہ جو نہیں ہے کون بنے گا کروڑ پتی, یہ کون بنے گا کروڑ پتی ہے, یہ دین. اس لیے کہ آج دن تک 1400 سال ہو گئے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے, وہ چڑیا بن کے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں کہ نہیں ہے. تو محنت کتنے سال کی؟ 13 سال کی. ملا کیا؟ پہلے 1400 سال تو ابھی بھی مل گئے. پھر میتھس کریں, قیامت کے 50,000 سال بھی ان کو ٹھنڈے ملیں گے, اللہ کے عرش کے نیچے ملیں گے. پھر میتھس کریں آگے, جب جنت میں جائیں گے تو ہمیشگی کی جنت ہے. ایکچولی سودا برا نہیں ہے. اگر ایون ہم اپنی پوری جان لگا لیں, مال لگا دیں, سب کچھ لگا دیں دنیا کے اوپر, کتنے سال جئیں گے؟ بھائی قرآن کلاس میں ہم آج آ کے بیٹھے ہیں نا, میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں, اللہ how much time do I have left, میں کیسے کماؤں گی جنت. So if I'm 40 now, ٹھیک ہے, plus I don't want to lie, plus, ٹھیک ہے. اب if I'm 40 now, بہت میں ایسٹیمیٹ کروں تو گھٹنے تو ویسے بھی جواب دے گئے, سمجھے 20 سال میں رہ گئے. 60, I'm giving you a good average. Average human life is 60. Means میرے دنیا کے اوپر صرف 20 سال رہ گئے. اور سمجھے مسلمان تو میں ابھی بھی ہوئی ہوں نا, in the terms of a working Muslim, a struggling Muslim. اب میں محنت کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں نے یہ 20 سال لگا دیے محنت پہ, مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ ہمیشہ کی جنت. کیا برا سودا ہے, کیا برا سودا. اچھا روزے پہ آ جائیں, چلیں 20 سال ہم کیا لگائیں گے. روزہ کتنے گھنٹے کا ہے ہمارا؟ 12 گھنٹے, 13 گھنٹے, 14 گھنٹے. اب ایک روزہ رکھا ہم نے, اللہ پاک نے روزے کے لیے کیا کہا ہے؟ اس کا اجر میں دوں گا. کسی فرشتے کو نہیں پتا. روزے دار کا روزے کا اجر اللہ کہے گا give me the pen, اور اللہ جب دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. This is the only ibadat that Allah mentions that He loves so much that He said it's a surprise. جیسے بچے کو نہیں کہتے کہ تم یہ ٹیسٹ پورا کر لو, پھر جو تمہیں ملے گا نا تم سرپرائز ہو جاؤ گے. اللہ کہتا ہے میں خود اجر. اب ہم وہاں جا کے جب کھڑے ہوں گے نا تو ہم دیکھیں گے اچھا ایک روزہ, اچھا یہ فلانا آج 27 اپریل کا ایک روزہ اور 12 گھنٹے, ٹھیک ہے. اب اللہ کیا دے رہا ہے اس کے بدلے؟ اللہ دے گا سمندر کے سمندر کے سمندر, گیلیکسیز کی گیلیکسیز بھری ہوئی. ہم کہیں گے اللہ یہ تو 12 گھنٹے تھے صرف میرے, اللہ کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے اس 12 گھنٹے, صرف بھوکی پیاسی رہی تھی اللہ, صرف میں نے تھوڑی تسبیح کی تھی. کچھ بھی محنت نہیں ہے. جو اللہ دیتا ہے نا وہ چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. جب مومن کے پاس یہ مینٹالٹی آ جاتی ہے نا تو مومن از نیور ڈپرائیوڈ. مومن از نیور او ہو بیچاری میں دیکھو مجھے کتنا کام کرنا پڑا. نو,
مومن کی مینٹالٹی ہوتی ہے لک ایٹ دا مطلب بمپر پرائز ہے میرا تو نا, میں جو مرضی کر لوں, اگر میں 2 نفل بھی ایکسٹرا پڑھ سکتی ہوں میں پڑھ لوں, اجر میرا اللہ لکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا متاع الغرور, اللہ پاک کہہ رہے ہیں ایکچولی اٹس این ایلوژن. دنیا ایکچولی بہت دھوکے کی جگہ ہے, بہت دھوکے کی جگہ, اس لیے کہ اس کے اندر چمک ہے, یہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. اگر نہ اٹریکٹ کرتی ہوتی تو ٹیسٹ کیا ہوتا, پھر تو ہم فرشتے ہوتے, ہر وقت ہی تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے, نہ ہم ڈولمن مال جاتے ہیں, نہ ہم گھر سے باہر نکلتے, ہمیں کوئی مسئلہ کچھ ہمیں پول ہی نہیں کرتا نا. پل ہے, اسی کے اندر ٹیسٹ ہے. اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دنیا اٹ از سویٹ اینڈ سافٹ ٹو لک ایٹ, بڑی حسین لگتی ہے دنیا, ٹھیک ہے, لیکن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا زہر بہت زہریلا ہے, اس کا زہر قاتلانہ ہے. جو دنیا کے چکر میں لگ جاتا ہے وہ جاتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ جاتا ہے کہ ساری عمر گزر جاتی ہے, اس کو اللہ نہیں یاد آتا. There are some people who don't even say the name Allah. Being Muslim, entire weeks and months pass اور ان کی زبان کے اوپر اللہ نام بھی نہیں آتا, اتنے دنیا کے حوالے ہو جاتے ہیں. تو قرآن کیا کر رہا ہے, شیطان کی پہچان کروائی, دنیا کے دھوکے کی پہچان کروائی, اور پھر دیکھیں it takes away all this when this dhoka gets over then it takes all senses کہ sleeping, eating, دنیا اب یہ نفسوں پہ سوال نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا ہے, اتنا الگ ہو جاتا ہے دنیا سے کہ سوتے ہوئے بھی دنیا ہی سوچ رہے ہیں, نیند میں بھی اللہ نہیں یاد آئے گا, سوتے ہوئے بھی دنیا ہی سوچ رہے ہیں, what's the next thing, what's the next job. Then Allah Pak is saying this is a place for a test. Always view your life, جیسے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے تھے نا او لیولس کا پیپر دینے کے لیے, اپنا وہ پینسل باکس تیار کیا, اچھا کتنا ٹائم ہے, 3 گھنٹے. 3 گھنٹے کیا کرنا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے تھے کیا, انویجیلیٹر نے کیا پہنا ہے, کسی نے کیا پہنا ہے, کچھ نہیں دیکھتے تھے. ہیڈ ڈاؤن, پیپر ٹو دا پین, اور لکھو لکھو لکھو, جتنا لکھ سکتے ہو لکھو. کیوں, کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا ٹیسٹ کا. دیٹ از واٹ آور لائف از. ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہم, وی کین ناٹ بی ڈسٹریکٹڈ وائل گیونگ دا ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اینڈ پلیس آف ٹیسٹ ہے, بٹ اچھا اب پلیس آف ٹیسٹ تو ہے, لیکن جب اللہ نے کہہ دیا نا پلیس آف ٹیسٹ ہے, ناٹ نیسسری دیٹ اللہ ول ٹیسٹ. اللہ نے کیا کروا دی, تیاری کروا دی. مینٹلی دا مومن از پریپیئرڈ فار واٹ آئے گا ٹیسٹ. اور جب ٹیسٹ آئے گا مومن کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. کون سکھائے گا صبر, قرآن سکھائے گا صبر. کوئی نہیں سکھا سکتا صبر لائک دا قرآن ٹیچز یو صبر. اٹ از انسپریشنل. لیکن اب ریڈی سیڈی گو کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے کہ 20 سال گزر جائے کوئی ٹیسٹ نہ آئے, ہو سکتا ہے. اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگیں, لیکن when you are ready then whenever it comes you will not collapse. دین چھوڑ نہیں بیٹھیں گے. کچھ لوگ دین چھوڑ بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ بہت دیندار, نمازی, نفلی, یوں نیم اٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور گھر کے اندر کسی کی میاں کی یا بیوی کی یا کسی بچے کا انتقال ہو گیا, وہ اٹھا کے پھینکی جا نمازیں, کہا جاؤ ہم نہیں پڑھتے نمازیں. یہ کیا اللہ نے میرے ساتھ, نعوذ باللہ. یہ منافقت ہے, یہ منافقت ہے. اس کا مطلب ہے تم نے کبھی اللہ کو مالک مانا ہی نہیں تھا, کیونکہ اللہ جو چیز لے کے گیا ہے ایکچولی تو مالک اپنے پاس لے کے گیا. دیکھا جائے تو اتنا خوبصورت ہے, ہر چیز. لائبریری سے بک بورو کرتے تھے نا, ہماری پوری زندگی از اے بوروڈ بک. ایوری تھنگ ان مائی لائف از اے بوروڈ بک. بیوٹیفل بٹ بوروڈ, اٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو می. یہ گھر میرا بوروڈ اللہ نے دیا, یہ بچے میرے بوروڈ, یہ ساری زندگی میری بوروڈ ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے دیے, مزے بھی کر لو, ٹیسٹ بھی دے دو, اٹس اوکے. لیکن مالک جو ہے نا وہ کبھی بھی واپس نہیں سکتا. اس کی ملکیت کو سمجھے. ہم بہت پوزیسو ہو جاتے ہیں, ہماری اوقات نہیں ہے پوزیسو ہونے کی. ایکچولی اللہ از دا ون ہو پوزیسز اس. ہم خود بوروڈ ہیں. یہ جسم اللہ نے مجھے دیا کام کرنے کے لیے, یہاں آ کے پورا دن پارلر کے اندر لیٹ کے ویکسنگ یا فیشل کرانے کے لیے نہیں دیا تھا. یہ بھی رینٹڈ پراپرٹی ہے میری, یہ بھی میری اپنی نہیں ہے. جو آواز آپ سن رہے ہیں یہ بھی میری اپنی نہیں ہے. یہ وائس باکس مجھے اللہ نے کیا. تو پھر مجھے بتائیں کس چیز کے اوپر غرور آئے گا جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, کس چیز کے اوپر. پھر عربک کے اندر اللہ پاک کیا کہہ رہے, لا تبنہم. اس کے اندر there are 3 tests that are mentioned. دنیا کے اوپر جو تم آزمائے جاؤ گے نا, سب سے زیادہ دنیا کے اوپر کیا چیز پسند ہے, میجورٹی کو 99.9% مرتے ہیں مال کے اوپر, ویلتھ سب سے زیادہ.
اور لوگوں کی مینٹالٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ جب ویلتھ آ رہا ہوتا ہے نا تو بڑی تسبیح جی، بڑی خیرات، بڑی اللہ اللہ، کہتے ہیں واہ اللہ نے کیا دیا. اور جب وہ مال رک جاتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے ہی اگینسٹ ریبیلین شروع کر دیتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے ہیں. سو ویلتھ از ون تھنگ. اس کا لو آئیڈینٹیفائی کروا دیا گیا کہ دیکھو جب تم کس چیز میں آزمائے جاؤ گے، مالوں میں اور جانوں میں. اور ہمیشہ میرے جو ٹیچر ہیں مجھے دعا یہی سکھاتے تھے کہ اللہ مال میں آزما لینا، ہمیں جانوں میں مت آزما. اس لیے کہ مال جو ہے نا وہ گیا آیا ساری زندگی گزر ہی جائے گی. یہ جان جانا جو ہے نا یہ بڑی آزمائش ہے. اسپیشلی اللہ ہمیں کبھی بھی نہ دکھائے. آئی تھنک دا بگیسٹ ٹیسٹ آن دا دنیا از فار پیپل ہو لوز دیئر چائلڈ. ہم امیجن نہیں کر سکتے. People 20, 30, 40 years later, they can't get out of it. ان کو وہ غم بھولتا ہی نہیں ہے. اولاد سے I don't think اولاد سے پریشس دنیا کے اوپر کوئی چیز ہے. Again, سمجھے what's the problem? Displaced محبت ہے. اولاد سے محبت اللہ سے زیادہ تو نہیں کرنی تھی نا. ہمارا کام نہیں تھا. ہم نے وہ کیا جو ہمارا کام نہیں تھا. ایکچولی تو جب وہ پیدا ہوئی تھی اولاد تو ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا اللہ یہ بھی تیری ہے نا، یہ تیری چیز ہے. ہم اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں رکھتے. ہم اللہ کا لو لے کے بھی نعوذ باللہ مالوں کو دے دیتے ہیں، اولادوں کو دے دیتے ہیں، شوہروں کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد دل ٹھٹولتے ہیں تو کہتے ہیں سوری اللہ there is no place for you. It's empty اللہ. Sorry, it's full. Preoccupied. Actually, the center core of our heart belongs to Allah. And Allah is very possessive about this love. آپ مانے یا نہ مانے اللہ آپ کو دنیا کی اوقات ضرور دکھائے گا، ضرور دکھائے گا. اور جب سب سے زیادہ دنیا سے چوٹ کھاؤ گی اس دن سجدے میں جا کے کہو گی ہاں اللہ میں مانتی ہوں اللہ I agree that nobody loves me like you do. I agree that I have no friend. I agree that میرا کوئی نہیں اللہ سننے والا، مجھے کوئی نہیں ہے بچانے والا سوائے تیرے. تو اللہ یہ بھی دکھاتا ہے الحمدللہ اس کے اندر بھی بہت خیر ہے، اللہ کی رحمت ہے. نہ دکھاتا تو ہم ساری زندگی اندھے گھونگے گھومتے رہتے دنیا کے اوپر، اپنی ویکیشنز کرتے رہتے اور ایک دن مر جاتے اور قبر کے اندر جا کے لیٹ جاتے. ایسے ہی ہوتا نا. اگر زندگی کے اندر اللہ قرآن نہ کھولتا تو I ask myself these questions a lot, especially during رمضان. میں رمضان کے اندر سب سے زیادہ اس چیز پہ روتی ہوں کہ رمضان ایک اور آگے اللہ اگر ابھی بھی ہم نہ بخشے گئے تو پھر تو جہنم پکی ہے. اگر کوئی رمضان کے اندر اپنی بخشش نہیں کروا سکا، باقی 11 مہینے تو ویسے ہی نکمے ہوتے ہیں نا مسلمان میجورٹی، تو کون بخشے گا پھر ہمیں؟ تو رمضان از دا منتھ آف دعا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا کیا ہے ٹیسٹ؟ پرسنل لائف کے اندر ٹیسٹ ہے. پرسنل لائف کے اندر کیا ٹیسٹ ہے؟ النس آ سکتی ہے، لاس لائک آئی ٹولڈ یو پیپل ڈائی، سیڈنس آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آتی ہے مشکل، مومن کے پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے؟ میرے تو گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے تو گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے تو گناہ جھڑے. الحمدللہ اللہ آگے کوئی بات نہیں آزمائش الحمدللہ، لیکن اٹ ٹیکس اے ریئلی بگ ہارٹ ٹو بی ایبل ٹو سے دیٹ. ایزیئر سیڈ دین ڈن نا. جب ہم فیس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ساری قرآن کلاس بھول گئے، سارا صبر بھول گئے، ایک دم سے ریئیکشنری بن جاتے ہیں. نہیں، قرآن سٹیبلائز کرے گا. ٹھیک ہے. اینڈ دین کس میں آئے گی آزمائش؟ اولاد میں. اولاد کی آزمائش سب سے بڑی ہے. اللہ نے کہا میں آزماؤں گا تمہیں. اللہ نوز آر ٹو گریٹسٹ لوز. اللہ نے کہا میں مال میں مال میں آزماؤں گا، اولاد میں آزماؤں گا. اب اولاد کی آزمائش کیسی ہے؟ کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کی اولاد ڈرگ ایڈکٹ ہے. کبھی کسی اس ماں کے کلیجے سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کے اندر کیا وہ مسکرائی اس دن کے بعد جب اس کی اولاد نے اس کو تکلیف دی؟ وہ ماں نہیں مسکرائی ہوگی. ہر چیز ہوتے ہوئے، ساری دنیا کا مال ہوتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں. ایک اولاد کی آزمائش اتنی بڑی چیز ہے. ویدر وہ نافرمانی کر رہے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کسی کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کینسر وارڈز بھرے ہوئے ہیں نا، 2-4 سال کے بچوں کو لے جا کے کیمو لگوانا. کبھی پوچھیں اس ماں کے دل سے اس کی زندگی کے اندر کوئی خوشی ہے؟ اس نے کبھی کوئی چین کرنے والا اپنے منہ میں ڈالا ہے؟ ہر چیز کا مزہ ختم کر دیتا ہے. یہ ایسا غم ہے. تو اللہ پاک نے کہا بی ریڈی. ٹیسٹ ہے. کچھ لوگوں کو تب ہوش آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ایکچولی ہاسپٹل میں جا کے اللہ ملتا ہے. آئی سی یو کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہاں سجدہ کرتے ہیں، وہاں مسلم بنتے ہیں، وہاں کہتے ہیں اللہ واقعی ہم مان گئے تو ہی ہے بس. تو خیر ہے اس کے اندر بھی. آخرت تو بچ گئی نا. دنیا کی تکلیف ہے، آخرت میں تو جنت مل جائے گی.
لک ایٹ دا ویژن. کبھی ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشنس کے اندر پینفل ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں شائستہ آپا کی کلاس کے اندر جاتی تھی. شی یوزڈ ٹو ٹیل دا اسٹوری آف این اولڈ وومن. دس وومن مسٹ ناؤ بی ان ہر 70s جب وہ مجھے سنا رہی تھی. اور وہ کہتی تھی, وہ جب ان کی کہانی سناتی تھی وہ ایسے روتی تھی کہ ہمارے کلیجے پھٹ جاتے تھے. وہ کہتی تھی آج دن تک, اس عورت کی شادی کو 40 یا 50 سال ہو گئے ہیں, کہتی ہے آج دن تک سگریٹ سے اس کا میاں اس کو جلاتا ہے, آج دن تک. اور کہتی ہے وہ یہی پوچھتی ہے کہ اللہ مجھے کب موت دے گا, اللہ مجھے صبر کا کب بدلہ دے گا, اللہ اس سے کب پوچھے گا. تو جس نے دنیا کے اوپر جو صبر کیا ہے اللہ ضرور دے گا, اللہ ضرور دے گا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ اللہ چیٹنگ کر جائے ہمارے ساتھ, ایسے ہو نہیں سکتا. سمجھے, ان ایوری ٹیسٹ دیر از این اجر. سم پیپل, ہسبینڈز اینڈ وائف, کبھی کسی ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, کبھی کسی وائف کی ہو جاتی ہے, فیٹل النیسز ہو جاتی ہیں. وہ جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا اسپاؤس ایک دوسرے کی, یا اولاد ماں باپ کی جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایکچولی اپنی جنت کما رہے ہوتے ہیں. دنیا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی بیوی ہے, وہ خدمت کری, اچھی بیوی وہ ہوگی, لیکن اس کو جو اجر ملے گا اس نے پکی کر لی اپنی جنت. یہ ویژن چینج کیا کرے گا, یہ قرآن چینج کرے گا. اور پھر کبھی دوسرے لوگوں کی باتیں. ابھی الحمدللہ رمضان ہے, قرآن کا سفر شروع ہوا ہے ہمارا, قرآن کے ساتھ کانٹیکٹ بنا ہے. دیکھیے گا انشاءاللہ باتیں سننے کو یوں ملیں گی, یوں رمضان ختم ہونے دیں, سنیں گے. لو پہلے تو اچھی خاصی تھی, پہنچ گئی نا نبیلہ کی کلاس کے اندر, دیکھا کر دیا نا اس نے تمہارا دماغ خراب. اچھی خاصی ماڈرن ہوتی تھی, بس ہو گئے نا تم طالبان. سنے باتیں, سنے. میں جب باتیں سنتی ہوں میں دل میں مسکراتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ تو مجھے کیا دے گا نا, کیا دے گا. جب لوگ باتیں سنائے سن لیں اور مسکرا کے سن لیں, مسکرا. ان کو نہیں پتا وہ ایکچولی آپ کے لیے تو ٹریجر باکسز کھول رہے ہیں. اللہ آپ کو ٹریجر باکسز دے گا دین کے لیے. جو بات سننی پڑے سن لیں, خاموشی کے ساتھ, صبر کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا کنٹروورسیز, کیا کیا پروپیگینڈا, کیا کیا الزام لگایا صحاباؤں کے اوپر منافقوں نے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کیا الزام لگایا, تو کیا انہوں نے نہیں سنی؟ وہ تو پیغمبر تھے اللہ کے, انہوں نے سنی, اللہ ان کو اجر دے دے گا. ٹھیک ہے. پرابلم کیا ہے کہ یہ جو صبر اور تقویٰ ہے یہ آئے گا زندگی میں قرآن پڑھنے سے, اس کے بغیر نہیں آ سکتا. اینڈ دا پرابلم از مسلمس ٹوڈے آر ناٹ ریڈنگ دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن, صرف عربی میں پڑھ رہے ہیں. تو مسلمس ٹوڈے آپ کو یہ بیلنس کیریکٹر, یہ جو ہم قرآن میں دیکھ رہے ہیں نا کہ صبر بھی ہے, اس کی زبان بھی میٹھی ہے, اس کا چہرہ بھی اسمائلنگ ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ والا مسلم ہے کہاں جو قرآن میں آیا, یہ کون ہے؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی ایسا مسلم. کیوں کہ قرآن کسی کی زندگی کے اندر کھلا رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور صبر اور تقویٰ جب نہیں ہوتا ہے تو واٹ از دا فیس آف دا مسلم ٹوڈے, ہی از ریئیکشنری, غصے میں, تیز زبان میں, بد اخلاق, نو مورالٹی, نو ایمپتھی, دوسرے کا گلا کاٹنا پڑے کاٹ دو. یہ مسلمان, یہ قرآن کے اندر تو نہیں نظر آ رہا نا کیریکٹر. تو کیسے بنا؟ جب قرآن سے چھٹیں گے تو یہ بنے گا. اور انشاءاللہ نیت کیا کرنی ہے, قرآن دیکھیں رمضان میں بہت دعا مانگے, اللہ مجھے ٹیچر بنا دے, اللہ میں قرآن سکھاؤں, میں حدیث سکھاؤں, میں لوگوں کو صبر اور تقویٰ سکھاؤں. کیسے کروں گی لوگوں کی, مسلم امہ کی تربیت ڈسپلن سے. ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ناٹ مائی جاب. ساری زندگی ہم مولوی صاحب کو ہی دیکھتے رہے کہ ہاں یہ ٹھیک کریں گے دین, یہ ٹھیک کریں, ٹھیک تو نہیں ہوا, سوری. سو somebody has to, our problem is, ہمیں بہت شوق ہے کہ اللہ کا دین پاپولر ہو جائے, اسلام پھیل جائے, لیکن ہم اپنی پرسنل لائف کے اندر اتنا انوالوڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں ناٹ می, somebody else, I'm too busy, sorry Allah, somebody else will do it, then who will do it? Nobody will do it. Each one of us individually, because دیکھیں جب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے نا قیامت کے دن, بیوٹیفل حدیث کہ اللہ کے عرش کے آگے کھڑے ہوں گے تو پہلے اللہ پاک ساری نعمتیں یاد دلائے گا. میں نے تمہیں یہ دیا, میں نے تمہیں یہ دیا, میں نے تمہیں یہ دیا تھا, میں نے تمہیں مال دیا تھا, میں نے تمہیں مرسڈیز دی تھی, میں نے تمہیں انٹلیکٹ دیا تھا, میں نے تمہیں فلانا گھر دیا تھا, اچھا شوہر دیا تھا, اچھے بچے دیے تھے, لسٹ سے. اور اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں. انسائکلوپیڈیاز کی انسائکلوپیڈیاز بھی لکھ لیں, اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ان گنت ہیں. جب اللہ اور پیار سے پوچھے گا یہ دیا تھا نا, یہ دیا تھا نا, یہ دیا تھا نا, ہم کہیں گے جی اللہ, جی اللہ, جی اللہ. پھر جو سوال آئے گا نا, اللہ پوچھے گا میری بندی لیکن تو نے کیا کیا, what did you do with this life I gave you, with this wealth I gave you,
with this intelligence, this potential, this personality that I gave you, तुम खाली टी पार्टीज में पूरी होकर आ गई, कुछ नहीं किया तुमने, किसी को अल्लाह का नाम नहीं बताया था, किसी को कोई हदीस नहीं बताई थी. यानी हिसाब किसका है? मैं जिंदगी किधर लगा के जा रही हूँ, अल्लाह ने मुझसे इसका हिसाब लेना जरूर है. मैंने अपनी जिंदगी किधर लगाई, मुझे अल्लाह के आगे जाके जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह मैं तो कमेटियों में पूरी थी, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर क्या क्या मुंह दिखाएंगे हम अल्लाह को. एंड देखें अल्लाह ने इनसे भी क्या लिया था. अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट द ओथ इन दीज आयत्स. We've done आयत नंबर 181 to 189. इसके अंदर जूस को क्या ओथ लिया था, प्रॉमिस लिया था कि यू विल स्प्रेड योर बुक. वो इल्म छुपाने लगे, उनके उलमाओं ने इल्म छुपा दिया. ठीक है, अपने जूस को भी नहीं बताते. आई टोल्ड यू दे आर नॉट अलाउड टू रीड द बुक. जैसे हमारे मुसलमान हर घर में कुरान है, तोहरा उनके घर में नहीं आ सकती है. उनके आलिम कहते हैं तुम इतने गंदे हो कि तुम इस पाकीज़ा बुक को अपने घर नहीं लेके जा सकते, वो सिर्फ उनकी सिनेगॉग्स में रखी हुई है. एक तोहरा की प्राइस इज अबाउट $15,000. सोने चांदी के उसके अंदर ये वरक के अंदर ये लिखी जाती है. इतना सजाया उसको, इतना सजाया, गायब कर दिया, उसकी शरीयत गायब कर दी लोगों से. लोग उसको हाथ भी नहीं लगा सकते. जब उनका आलिम तोहरा लिख रहा होता है तो अगर वो, और कितने साल लगते हैं उनको लिखने में, अगर उस आलिम का पसीने का एक कतरा गिर गया वो पूरी किताब जाया हो गई, अब दोबारा लिखने बैठेगा. इतना प्रेशियस कर दिया उन्होंने दीन कि दीन किसी तक ना पहुंच सका, किसी तक ना पहुंच सका. इतना तो अल्लाह ने एक्सपोज कर दिया ना, इसको पढ़ पढ़ के फूक फूक के जो तुम रख रहे हो. तुम्हें अल्लाह ने क्या कहा था कि इस दीन को फैलाओ, तुमने क्या किया, इस दीन को छुपा लिया. क्यों छुपाया? बिकॉज दे चेंज्ड इट, दे चेंज्ड द ट्रू वर्ड्स ऑफ अल्लाह. आज भी मुसलमानों के अंदर ये आयत कैसे अप्लाई करती है. अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद फ्लॉन्ट क्या कर रहे होते थे अपने आप को लोगों के आगे कि हम तो बहुत नेक हैं, हम तो बहुत नेक हैं. यही प्रॉब्लम मुस्लिम उम्मा के अंदर आ गई है, जूस वाली. दीन छुपा दिया, कुरान छुपा दिया. आपको पता है अभी भी मुसलमानों के अंदर कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं, वो कहते हैं कुरान मत पढ़ो तफसीर के साथ, तुम्हारा दिमाग शैतान खराब कर देगा. ना कुरान नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह ने जो किताब भेजी वो नहीं पढ़ेंगे, तो कौन सिखाएगा दीन. वो कहते हैं इधर आओ हम सिखाते हैं एक्चुअली. ठीक है, ये आ गया जूस वाला प्रॉब्लम मुसलमानों के अंदर. फिर मुनाफिकों के अंदर भी यही चोर है. मुनाफिक भी यही चाहते हैं कि आप उनको देखें और के वाओ हाउ नेक आर दे, हाउ नेक. हर वक्त हम उनको देख के कहते हैं कितने नेक हैं, कितने नेक हैं. ऊपर से वो एक्टिंग करते रहते हैं, अंदर से दे आर नॉट पायस. ठीक है, और वो जूस तो कहा करते थे कि वी आर लाइक अल्लाह सन्स. तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं आयत नंबर 189 के अंदर, अल्लाह फिर कादिर है, अल्लाह काफी है हिसाब लेने के लिए. जिसने जो तमाशा बनाया किताबों का और दीन का, तो अल्लाह काफी है इनसे हिसाब लेने के लिए. अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है. And then ayat number 190 to 194. Verily in the creation of the heavens and the earth, in the alteration of the night and the day, are signs for those who have intelligence. Those who remember Allah standing, sitting and reclining. ये लिख लें आयत है कहीं. अल्लाह को याद करना है, किस स्टाइल में याद करना है. Those who remember Allah standing, sitting and reclining, and ponder over the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you have not created all of this in vain. We glorify your purity to save us from the punishment of the fire. Our Lord, indeed you have disgraced the one whom you enter in the fire. There shall be none to help the oppressors. Our Lord, verily we have heard the caller calling to belief. Believe in your Lord, so we believe. Our Lord, pardon our sins. Remit from us our evil deeds and grant us a death with the righteous ones. Our Lord, confer upon us what you have promised us by your messengers, and do not disgrace us on the day of judgment. Verily you do not break promises. ये आ रही है दुआ 190 to 194 आयत के अंदर. कैन समबडी ये रिमोट लेके ना इसको वापस 22 पे कर दो प्लीज. अच्छा, अब आयत नंबर 190 से सूरह आले इमरान का लास्ट रुकू स्टार्ट हो गया, 200 पे खत्म हो जाएगी. ठीक है, इसकी लास्ट रुकू की फजीलत ये है कि बुखारी के अंदर आता है कि आप सल्लम ये आयात पढ़ते थे तहज्जुद की नमाज के अंदर. ठीक है, फ्रॉम आयत नंबर 190 टिल 200 ये लास्ट रुकू है. और इनकी फजीलत ये भी है कि जब ये नाजिल हुई थी तो आप सल्लम खुशी से बेइंतहा रोए थे. मैं आपको इसलिए इसकी फजीलत बता रही हूँ क्योंकि आप सल्लम ने कहा इफ somebody doesn't pay attention to these ayats वो नुकसान में है.
تو ہم نے پے اٹینشن کرنا ہے یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں. پہلے کہہ رہی بیئرلی فار دوز ہو ہیو انٹیلیجنس یعنی مومن مسلم بیوقوف نہیں ہے, انٹیلیجنٹ ہے. ہوش مند لوگوں کے لیے کیا ہے, وہ کرتے کیا ہے, وہ ذکر کرتے ہیں. فرسٹ فارمولا کی کیا بتا دیا. اب ہمارا دل چاہ رہا ہے نا, جتنی ہم نے آل عمران پڑھی ہے, ہمارا دل کر رہا ہے اللہ ہم مسلم ہو جائیں ایسے جیسے تو چاہتا ہے. تو اللہ نے کی کوڈ بتا دیا. اللہ نے کہا ذکر ہر حال میں, وضو ہے نہیں ہے, گاڑی چلا رہے ہیں, دوپٹہ ہے نہیں ہے, لیٹے ہو بیٹھے ہو کھڑے ہو, کیا ہوگا, وائی فائی کنیکٹیوٹی بنے گی. جو روح نور ہے, جو دل کے اندر نور ہے, وہ اللہ کے نور سے جا کے کیسے کنیکٹ ہوگا, ذکر سے. ذکر از سم تھنگ personally it changed my life. میں پہلے جتنی بھی میں نے کمی تھی, ذکر is something that would bring me back every time to Allah, every time. So it doesn't matter how lost you are, زبان تو چل سکتی ہے نا, and it's easy. کوئی ویٹ لفٹنگ تھوڑی, اللہ نے تھوڑی کہا تلوار اٹھاؤ اور نکل جاؤ جہاد کے اوپر. اللہ نے کہا ذکر کرو, ڈرائنگ روم میں بیٹھے کرو, وہاں پہ لیٹے کرو, جس حال میں کرو. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں تو میں سنیما بھی جاتی تھی, میرے ہاتھ میں تسبیح لگی ہوتی تھی, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. لیکن آخر دیکھیں نا, پھر دل ایک طرف آ جاتا ہے. لوگ کہتے تھے یہ تم کیا کر رہی ہو. میں مووی دیکھ رہی ہوتی تھی اور میں تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی. اب میں مووی نہیں دیکھتی, اب میں تسبیح پڑھتی ہوں. اب دل لگ گیا نا ایک طرف کو. کوشش تو شروع کریں. اللہ نے ایک بہت بڑا فارمولا یہاں پہ بتایا ہے کہ جو ہوش مند ہے وہ ذکر کریں گے, ٹھیک ہے, اور کس چیز سے کریں گے. یہ کون لوگ ہیں, اولو الالباب. اولو الالباب, ان کے لب زندہ ہیں. لب, ہم لب کو سمجھتے صرف دل ہے. لب از ایکچولی an intellectual thinking heart, intellectual. پرابلم سارے مسلمانوں کا ایک ہی ہے, دل سے everybody loves Allah and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. دماغ سے کبھی کسی نے مسلمان ہی نہیں کیا, تو لوگ تو کبھی مسلم ہوا ہی نہیں نا. کان میں اذان پڑھ گئی, ریچول سیکھ لیے, ہم نے نمازیں سیکھ لی, لپ سروس سیکھ لی نا, ساری سروسز سیکھ لی, مگر دماغ سے کیا ہمیں یہ باتیں پتا تھی آج دن تک جو ہم نے قرآن کے اندر پڑھی ہے, نہیں پتا تھی نا. تو ایکچولی ہمارا لوگ مسلم نہیں ہوا تھا. لوگ کے اندر کمبینیشن یہ ہے کہ دل بھی ہے, سو ایموشن از انوالوڈ ان ایمان. یو کانٹ ہیو ایمان وداؤٹ فالنگ ان لو ود اللہ, اٹس امپاسبل. لوگ کے اندر ایموشن بھی انوالوڈ ہے, بٹ اٹس ناٹ اونلی ایموشنل, اٹس انٹلیکچوئل, اٹس اسمارٹ. وہ جدھر دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی تو اللہ نے بنایا, یہ بھی تو اللہ نے بنایا, اس کا چہرہ, اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہے, یہ بھی تو اللہ نے بنائی ہے. اس کا انٹلیکٹ چینج ہو جاتا ہے, اٹ بیکمز انوالوڈ واٹ spiritually with Allah, that intellect, and it is also connected to the ruh. لوگ کے اندر کیا آ گیا, دل آ گیا, انٹلیکٹ آ گئے, اور روح سے کنیکشن ہے. یہ کس کے لیے پاسبل ہے, صرف اس کے لیے جس کے پاس سلیم دل ہو اور سلیم روح ہو. اب آپ کہیں سلیم کون ہے, سلامت دل, سلامت روح جس کی ہوتی ہے, جس کے اندر پرورژن نہ ہو. کچھ روحوں کے اندر, دلوں کے اندر پرورژن آ جاتی ہے, نعوذ باللہ. Some people they are molested from a young age. Some people then نعوذ باللہ they start liking that. Then they become نعوذ باللہ so dirty that they don't care whether they're sleeping with their fathers or their mothers, because those are the people who are molesting them. یہ روح خراب ہو گئی, یہ کرپٹ ہو گیا, ہارڈ ویئر اس کا اڑ گیا. یہ سلیم دل نہیں ہے, یہ سلیم روح نہیں ہے. اس کے اوپر بہت ٹائم لگے گا اس کو واپس, کیونکہ اب وہ انسان ہی نہیں رہا ایکچولی, اب وہ جانور بن گیا ہے. جو جانور بن گیا اس کے اوپر ہدایت کام کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اللہ بہت اجر دے میرے ٹیچر کو, شاہ صاحب ان کا نام ہے. میں کل ان سے بات کر رہی تھی, میں ہفتے میں کافی دفعہ ان کو فون کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں شاہ صاحب لٹرلی آپ لوگوں کے نام لے لے کے کہ شاہ صاحب اس کے لیے بھی دعا کر دیں, یہ بھی قرآن کلاس آ رہی ہے ماشاءاللہ, اس کا بھی دل کھل جائے, اس کا بھی دل کھل جائے, نام لے لے کے. تو مجھے اتنی دعائیں, آپ لوگوں کے لیے دعا جو سب سے خوبصورت انہوں نے دی, انہوں نے کہا بیٹا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جتنے تمہارے پاس آ رہے ہیں یہ ہیرے ہیں. اللہ کو پتہ ہے یہ ہیرے ہیں اور کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے. جب تم ان کی مٹی جھاڑو گی نا تو تم ان کا شائن دیکھنا. میں آپ کو یہاں نہیں لے کر آئی, واقعی صرف اللہ آپ کے دل جانتا ہے. اللہ آپ کو یہاں لے کر آیا تو اللہ کو پوٹینشیل پتا ہے کہ یہ کوہ نور ہے جو یہاں مٹی کے اندر دبے ہوئے. اور کیوں لے کر آئے, کیونکہ جب قرآن سنیں گے, یہ سلیم دل سنیں گے نا, یہ سلیم روح جب سنے گی نا, تو اس کا لوب اللہ کی طرف واپس چلا جائے گا.
उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है काम करने का. और फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, when they look at the universe, what do they see? You see the sun and the moon and the stars. जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था तो मैंने हदीस के मफहूम के अंदर मैंने ये एक दुआ पढ़ी थी आप सल्लम की, जब वो चांद को देखते थे. नई चांद की दुआ के अंदर भी वो वर्ड्स आते हैं ना कि ए चांद तेरा और मेरा रब अल्लाह है. मुझे उसकी अरबिक नहीं याद थी, लेकिन मैं जब मून को देखती हूँ मैं ये दुआ जरूर करती हूँ कि ए चांद तेरा और मेरा रब अल्लाह है. एक लव बढ़ता है अल्लाह के लिए, एक कनेक्शन बनता है, एक इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली अवेयरनेस बढ़ती है कि ये देखो ये भी तो अल्लाह ही नहीं बनाया है ना. पहले ऐसा लगता है कि सब देखते थे लेकिन अंधे थे. चांद और मून, सूरज, वेकेशन स्पॉट्स हमने बहुत देखे हुए, सी साइड, लेक्स, माउंटेन्स बहुत देखे हुए, लेकिन ऐसा दिल नहीं सुभान अल्लाह कहता था जो अब कहता है. तो इसको समझे, जब ये लोग जिंदा होगी. अब इसमें और जानवर में फर्क हो गया. जानवर लुक्स एट द सन, ही लुक्स एट द मून, वो सुभान अल्लाह नहीं कहता, उसके अंदर एस्थेटिक सेंस ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता कि क्या अमेजिंग क्रिएशन है अल्लाह की. आज साइंस पढ़ के यूनिवर्स के अंदर जो मिल्की वेज हैं, यूनिवर्स के अंदर जो स्टार्स चल रहे हैं, मिल्की वेज हैं, जो प्लैनेट्स हैं, एग्जैक्टली एक सर्टन उस पे मेंटेन्ड है, एक सर्टन डिस्टेंस पे मेंटेन्ड है. अगर वो डिस्टेंस कम हो गया तो आपस में टकरा के फट जाएंगे, और अगर वो डिस्टेंस बढ़ गया तो कायनात दे गो आउट ऑफ द यूनिवर्स, लाइक दे गो बियॉन्ड, दूसरे तारों के अंदर जाके फट जाएंगे. एग्जैक्टली जो मेंटेन्ड है. आज मैंने आपको क्या कहा, 5 बिलियन साल हो गए दुनिया को बने हुए, इफ फॉर एग्जाम्पल. तो जितने भी बिलियन साल हो गए दुनिया को बने हुए, साइंटिस्ट कहते हैं अगर एक स्टार अपनी जगह से 0.001% हिल जाए ना तो कायनात फट जाए. एक सितारा, करोड़ों सितारे हैं आसमान के अंदर, अल्लाह ने उनको वहीं थाम के रखा हुआ है जहां उनकी औकात है. अल्लाह ने थामा हुआ है ना. कैसे पता चलेगा? इंटेलेक्ट से पता चलेगा. अगर कोई डॉक्टर है, जब ये लोग जिंदा होगी, अगर कोई डॉक्टर है और वो एनाटॉमी पढ़ता है ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी इज अ साइंस इन इट्स ओन, इट्स अ मिरेकल ऑफ अल्लाह इन इट्स ओन. हमारे जिस्म के अंदर जो वेन्स है, 66,000 माइल्स ऑफ वेन्स इन माई बॉडी अलोन. एक मेरे जिस्म के अंदर 66,000 माइल्स कितने होते हैं? यू कैन गो अराउंड द ग्लोब 2 times. अगर एक एक नस निकाल के रखो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किधर अल्लाह अपनी कुदरत नहीं दिखाता. एक एक नस निकाल के रखो इस जिस्म में से तो पूरी दुनिया के 2 चक्कर काट लोगे. इतनी वेन्स है एक मेरे जिस्म के अंदर. ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता. ही शोज हिज पावर ऑफ क्रिएशन. और फिर जिसका लोभ जिंदा हो जाता है, वो जब देखता है यूनिवर्स को, उसको अल्लाह नजर आता है. मैं कहती हूँ, पहले मैं कहती थी अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है. अल्लाह वालों की बातें पढ़ना शुरू हुई तो वो कहते हैं किधर है जिधर अल्लाह नहीं है, मुझे ये बताओ. तुम जर्रा भी उठा लो जमीन के अंदर, एक मिट्टी का जर्रा, तो उसको भी देख के यही सोचोगे कि आखिर तुम्हें भी अल्लाह ही नहीं बनाया, किसने बनाया? तो अल्लाह वाले तो कहते हैं कि कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं है. सिर्फ क्या है, आंख के अंदर पे. आंख खुलेगी जब लोग जिंदा होगी. थिंकिंग प्रोसेस जब इसको हिदायत मिल जाती है, उसकी सारी कंक्लूजन्स गो टुवर्ड्स अल्लाह. अच्छा, अब अगर लोभ है मगर उसके अंदर सिर्फ इंटेलेक्ट है, रूहानियत, स्पिरिचुअल कांटेक्ट अगर नहीं है अल्लाह से, तो इंटेलेक्ट एटम को देखेगा, स्टडी करेगा. जैसे काफिर हमारे साइंटिस्ट हैं, एटम इज एन अमेजिंग थिंग ऑन इट्स ओन. वो आज दिन तक उसको पढ़ रहे, पता नहीं कितने 100 साल हो गए, अभी तक पढ़ रहे. अभी वो कहते हैं एटम के अंदर एक सब एटम भी है, उसको वो माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सके हैं. कैसे पहचानते हैं? there's a whirling sound inside the atom. तो वो कहते हैं वो छोटे छोटे एटम ऐसे अंदर घूम रहे हैं, सब एटम्स एटम के अंदर घूम रहे हैं. एटम इटसेल्फ माइक्रोस्कोपिक है. कोई साइंटिफिक है तो लैब के अंदर उसको 10, 20, 30 साल पढ़ता रहेगा, उसके मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा, वो नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह. लेकिन जिसका लोभ जिंदा हो गया, वो 20, 30 साल सुभान अल्लाह बोलता रहेगा. एक पत्ते को घर जाए, होमवर्क, टेक अ लीफ दैट इज फॉलन फ्रॉम द ट्री एंड सिट डाउन. हमारे पास टाइम नहीं होता ना, टाइम बनाए, पता चले लोग कैसे जिंदा होगा. अब उसको बैठ के उसकी वेन्स को स्टडी करो. एक पत्ता ही तो है, दरख्त से गिर गया, खत्म हो गया, उस पत्ते की क्या औकात है? उस पत्ते को अल्लाह ने क्या तराशा है, क्या हसीन बनाया उस पत्ते को. एक एक पत्ते के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ वेन्स, पतली पेंसिल से जैसे खिंची हुई हो.
خوبصورت ترین ویوز ایک پتے کے اندر اللہ نے لگائی ہے. مجھے بتائیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں اللہ کہاں نہیں ہے. یہ صرف کیا ہوگا؟ انٹلیکٹ. تو لب اگر تقوی والا ہو گیا آپ کو ایک ڈفرنٹ اینگل مل جاتا ہے اور اس اینگل سے اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے. جب قبرستان جاتے ہیں عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آج کووڈ سے لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں, عبرت کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جب لوگ زندہ ہوگی نا تو وہ والا ویژن آئے گا. قبرستان کی کبھی سائلنس, ایکچولی میں کل ہی گئی تھی, میں آپ کو بتا سکتی ہوں. جب میں وہاں سے نکلی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو میں 5 منٹ وہاں پہ بیٹھی تھی کوئی کام نہیں تھا کرنے, کوئی قبروں سے اٹھ کے ادھر سے ادھر نہیں بھاگ رہا تھا کہ او ہو افطاری کا ٹائم ہو گیا, روح افزا بنانا ہے, پکوڑے بنا, کچھ کام نہیں تھا. خاموشی, سائلنس. اینڈ وہ جو خاموش شہر ہے وہ گواہی یہ دے رہے کہ ہم بھی نہیں رہے تھے, تم بھی نہیں رہو گے, بچے گا کوئی بھی نہیں, جانا اسی خاموشی. قبر کیسی چاہیے اس کے لیے کام یہاں کرنا پڑے گا. یہ انٹلیکٹ ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہندو کلچرز کے اندر مینٹالٹی یہ ہوتی ہے, نعوذ باللہ, وہ اپنے بھگوان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ تو ہے ہی کھلندڑا, ٹھیک ہے. نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں بھگوان کو یہ کہ تو نے ان سب کو بنا کے ہمیں ٹوائز کی طرح بنایا ہے اور پھر چھوڑ دیا. جیسے بچپن میں نہیں گڈا گڈی کا کھیل کھیلتے تھے, تو وہ الزام یہ لگاتے ہیں نعوذ باللہ that اللہ از اے جیسٹر, اللہ از اے جوکر. نعوذ باللہ وہ اپنے بھگوان کو کہتے ہیں کہ بنا کے چھوڑ دیے, اب مزے لے رہا ہے ہمارے تماشے دیکھ دیکھ کے, جو ہم رو رہے ہیں یا ہمارے غم میں یا ان کو دیکھ دیکھ کے. نعوذ باللہ ہی از لافنگ, ہی از انجوائنگ. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. مسلم لب, مومن انٹلیکٹ جب اینالائز کرتی ہے وہ کہتی ہے نہیں اللہ تو نے ایسے ہی نہیں بنایا ایسا. جب سب ایسے نہیں بنایا تو مجھے بھی ایسے نہیں بنایا نا, میرا بھی کوئی کام تھا نا یہاں پہ, میں بھول گئی ہوں نا کام کیا تھا میرا, میں بزی ہو گئی تھی نا دنیا میں. تو یہ ہے کس چیز سے آئے گا؟ ایک ہے تذکر, اینڈ تذکر اس کو میڈیٹیٹ, جو ہماری عبادتیں ہیں, ہماری نماز میڈیٹیشن, ٹھیک ہے. ٹو بلڈ دیٹ لو فار اللہ, ذکر از میڈیٹیشن. اینڈ تفکر ہوتا ہے ٹو کانٹمپلیٹ. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج درخت کا پتا لے کے بیٹھ جائیے گا, اور اگر ہو سکے تو گھر میں یہ جیسے فیک ہے نا, ایک فیک لیف رکھے اور ایک اصلی لیف رکھے, اور آپ کو دنیا کی اور اللہ کی قدرت کی حقیقت کھل جائے گی سامنے آنکھوں کی. اتنا فرق ہے, اتنا فرق ہے. اور پھر جتنے لیوز لگے آپ کے گارڈن میں جا کے کلرز کے شیڈز گننا شروع کریں تو صرف گرین میں کوئی 100 ڈفرنٹ شیڈز آف گرین ہے. آئی ہیو ڈن دس ایکسرسائز سو آئی نو. میرے گارڈن کے اندر ایک درخت کے اوپر کوئی 25-50 الگ شیڈ آف گرین ہوتے ہیں ایک درخت کے اوپر. وہ اور ہم تو آرٹسٹ کی پینٹنگ دیکھ کے واہ واہ کرنے سے نہیں تھکتے, اور اللہ کی کائنات دیکھ کے ہم سبحان اللہ نہ کریں. دیکھیں پھر زندہ انسان میں اور مردہ میں کیا فرق ہے. مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے نا, ایک ڈونکی کارٹ والا ہے, ڈونکی اذان سنتا ہے لیکن اس مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہے, حس نہیں ہے اس کے اندر. جب انسان اذان سنتا ہے اور اس مسجد سے آگے سے گزر جائے بغیر نماز پڑھے ہوئے, تو اس میں اور ڈونکی میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا. سمجھیں انسان کی انسانیت کہاں جاگے گی؟ when they fall in love with Allah, ٹھیک ہے. and then اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے کیا؟ ریکننگ کے لیے. سب سے زیادہ اللہ سے کیا دعا مانگے رمضان میں اسپیشلی؟ اللہم اجرنی من النار, اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, ہمیں, ہمارے خاندانوں کو, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے پچھلوں کو, سب کے لیے یہ مانگے نجات جہنم کی آگ سے. کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اگر میرا نام لکھا بھی تھا نا جہنم کے دروازے پہ, تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ میں اللہ سے مانگوں گی, وہاں سے رب کر دے گا, وہ رب کر دے گا. جو مانگے گا رمضان میں اللہ جہنم کے دروازے سے وہ نام کو مٹا کے جنت کے دروازے پہ لکھ دے گا. یہ کام ہے کرنے والا. وی کانٹ جسٹ ٹیک اٹ لائٹلی, ٹھیک ہے. پھر اللہ سے دعا کریں اللہ سیو اس فرام بینگ اے ظالم, کیونکہ ظلم کا بھی ہم حساب نہیں دے سکیں گے قیامت کے دن. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ایک قصبی ایمان ہوتا ہے. قصبی ایمان از لائک آئی ٹولڈ یو, اندر ایک کمپیوٹر چپ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے جس میں اللہ کی پہچان ہے. یہ a lot of people جو کافر ہوتے ہیں وہ کنورٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس چپ کی وجہ سے کنورٹ کرتے ہیں کہ آبزرویشن ہوتی ہے, ان کے پاس لاجک ہوتا ہے, کنکلوژن وہ یہ لے کر آتے ہیں کہ نہیں خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے. سوری میں نہیں مانتا کہ 10, 15, 20 ہیں. وہ خود کنکلوژن جب لے کر آتا ہے تو وہ ہے جو ناٹ مسلم بٹ دے کنورٹ, ٹھیک ہے. بٹ ایمان یو کانٹ گیٹ فرام
just your self intellect. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی دعوت سنی جائے, کہ قرآن سنا جائے, ٹھیک ہے. And when we hear, we can relate to it. Even when kafir hear, they can relate to it. Even when kafir read the Quran, some people, they don't go to Quran class, they just open the Quran and they read an English translation of the Quran, اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کس چیز سے کنیکٹ کیا؟ اندر گواہی روح نے دی نا کہ یہی تو ہے, یہی تو ڈھونڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے. And then with the نور of ایمان we can see the faults within ourselves. تو پھر دعا کیا بتا رہی جا رہی ہے؟ جیسے ہی نور آف ایمان آیا, یہ سٹنگ اسٹینڈنگ ریکلائننگ, جزاک اللہ, پہلے سے وہ تسبیح تو کر رہے تھے, اس کے بعد دعا شروع ہو جاتی ہے. دعا کے اندر سب سے پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ استغفار. استغفار. کیوں استغفار؟ کیونکہ پھر احساس آ گیا کہ میں نے تو زندگی میں جو کیا وہ چھوٹا ہی کیا, اللہ گناہ میرے زیادہ ہے, نیکیاں میری کم ہے. تو استغفار کے اندر جو عربک ورڈ آتا ہے نا, مغفر. استغفار comes from مغفر. مغفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لیں. جیسے یہ چادر ہے, یہ بک ہے, اس کو کور کر دیا. کیا ہوا جب کور کر دیا؟ بک چھپ گئی, اٹس ہڈن. مغفر استغفار کے اندر ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہوتا ہے, اللہ میرے گناہ چھپا دے, لوگوں کے آگے نہ آیا, اللہ مخلوق کے آگے کبھی کسی کو نہ پتا چلے کہ میں کتنی گندی ہوں, میں کتنی بری ہوں. مغفر جب ہم استغفار مانگتے ہیں اور اللہ چھپا دیتا ہے, واقعی اللہ عزتیں رکھتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایک اللہ نے چھپا دیا اور پھر ان کو بخش دیا. استغفار کے اندر یہ دونوں میننگز ہیں, یعنی ایک تو چھپا دے, cover the sins from people, and when استغفار, جب استغفار قبول ہونا شروع ہوتی ہے, پھر یہ فارمولا آگے کیسے چلے گا؟ پہلا فارمولا کیا تھا؟ ذکر. Realization آئی that we want to be Muslim, ذکر has to come into life, ٹھیک ہے. modes of worship, عبادت, ذکر, تسبیح, and thinking about Allah. This is also part of عبادت. جب یہ ساری چیزیں آئی, کہاں آ کے پہنچا انسان؟ استغفار پہ پہنچا. جب استغفار مل گئی, استغفار ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں ہلکی ہو گئی, اب اللہ نے بخش دیا, اب مجھے اگلے 20 سال اپنے پچھلے 20 سال کے گناہوں پہ نہیں رونا. اللہ نے کہا جس نے مجھ سے جہاں سچی توبہ کی وہ قبول ہے. آئی ڈونٹ کیئر, اللہ ڈزنٹ کیئر, چاہے وہ پروسٹیٹیوٹ ہے, چاہے وہ قاتل ہے, چاہے وہ زانی ہے, چاہے وہ شرابی ہے, وہ کوئی بھی ہے, اللہ کی مغفرت سے بڑا اس کا گناہ ہو نہیں سکتا. تو جس نے جب سچی توبہ کر لی اللہ سے, اللہ نے کہا ڈن, چلو آ جاؤ آپ کام پہ لگو, اب بنو مسلم. اور جس کی استغفار قبول ہو جائے, اس کے بعد سنز ایولانچ نہیں کرتے زندگی کے اندر, گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے بعد نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے, خود موومنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا کریں کہ ہمیں رمضان ختم ہونے کے بعد, کیونکہ جب واپس کھلیں گے شیطان اور ہم ان کے حوالے ہوں گے تو پتہ چلے گا نا شوال کے اندر عید والے دن نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, تب پتہ چلے گا نا کہ کیا اثر رہا رمضان کا ہمارے اوپر. وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ موومنٹ فارورڈ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین کفارہ بھی ہے گناہوں کا. ایک تو توبہ ہے, توبہ کے علاوہ ایک کفارہ دینا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے شریعت کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے قتل کر دیا تو اس کا کفارہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آپ نے وعدہ توڑا, بروکن پرومس, اس کا کفارہ ہے. مجھے بتائیں, ہم تو کہتے ہیں نہیں میں تو کبھی وعدہ نہیں توڑا, کبھی نہیں. بچوں کو کہتے ہیں نا چلو 5 بجے تمہیں آئس کریم کھلانے لے کے جائیں گے, وعدہ کیا تھا, آج کے بعد یاد رکھنا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. باقی میری اب اس چیز کے اوپر جان جاتی ہے, میں نہیں کرتی ہوں. بچوں کو ٹالنے کے لیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میک ڈونلڈز لے جائیں گے, ڈرائیو تھرو لے جائیں گے, اس کے بعد کہتے ہیں نہیں لے کے جا رہے. ہم نے وعدہ توڑ دیا. اللہ کے ہاں لکھا گیا کہ اپنی زبان بولی, وعدہ اور توڑ دیا, اور ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے صرف لوگوں کا مال کھانے کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ مینٹالٹی. اچھا, پھر اس کے بعد باقی کفارہ کیا ہے؟ اللہ پاک ساری زندگی ایکچولی ہمارے گناہ ہی دھو رہا ہوتا ہے. 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں وہ گناہ دھولتے ہیں, ٹھیک ہے. 1 رمضان ٹو نیکسٹ رمضان گناہ دھولتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ 9-10 کے جو روزے ہیں دل حجہ کے, وہ کیا ہے؟ اگلے 2 سال, 1 سال پچھلے 1 سال اگلا گناہ دھل گیا. ہم تو فارورڈ اور ریورس دونوں طرف سے گناہ دھو رہے ہیں, پھر بھی جنت نہیں پہنچ سکتے. بتائیں مجھے. اللہ پاک تو ہر جگہ سے ہمارے ایک عمرے سے دوسرے عمرہ گناہ دھل رہا ہے, ایک جمعے سے دوسرے جمعے. حدیث کا مفہوم آتا ہے جو جمعے کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ دھل گیا.
सारे, ये छोटे गुनाहों की बात मैं कर रही हूँ, सारे सगीरा गुनाह धुल गए. तो ऐसा लग रहा है ना कि अल्लाह इज एक्चुअली पुशिंग अस टू जन्नत. अल्लाह तो चाह रहे हैं कि हम जन्नत चले जाएं. हम ढीठ बन के बैठे, नहीं मैं नहीं जा रही, नहीं मैं, मुझे कोई मूवमेंट नहीं करनी, मैं फंसी हुई हूं जहां पे हूं. तो फिर बस अल्लाह से दुआ करें, और प्रॉमिसेस जो हैं उनको प्लीज अल्लाह के वास्ते जरूर जरूर फुलफिल करें. आयत नंबर 195. आई थिंक आई एम गोना ट्राई एंड फिनिश क्लास टुडे. आई एम गोना फिनिश द इंशाल्लाह सूरह आले इमरान. वो आपको फिक की किताबों में मिलेगा या किसी उलेमा से पूछना पड़ेगा. पता भी नहीं कि हम बच्चों के साथ कितने प्रॉमिसेस तोड़ चुके हैं, उनका तो तौबा करें. अब तो ख्याल आ गया ना. अब आगे के लिए देखिए, जो गलती में हो गया उसकी पकड़ नहीं है, जो नहीं पता था हो गया उसके लिए तौबा करना, उसकी पकड़ नहीं है. पकड़ कहाँ होगी? अब जब करेंगे, अब जब करेंगे. मुझे सबसे ज्यादा, आपको पता है, कुरान पढ़ने का सबसे ज्यादा इफेक्ट मेरी ड्राइविंग पे आया था. मैं कुरान पढ़ने से पहले जिंदगी में कभी किसी सिग्नल लाइट पे नहीं रुकी थी, रेड. और अब तो इफ्तारी का टाइम भी हो रहा होता है ना, और रोजा खुलने वाला भी होता है, मैं रेड लाइट की शक्ल देख रही होती हूँ, और वो रेड लाइट के पीछे ना मुझे अल्लाह का डंडा नजर आ रहा होता है. मुझे पता ही नहीं था ये गुनाह है. मुझे, आई फील लाइक अल्हम्दुलिल्लाह द कुरान हैज ब्रॉट सच एन अपलिफ्ट इनटू माय लाइफ. मैं कहती हूँ मुसलमान तो छोड़ो, मुझे बेहतर इंसान बनाने वाला है ये अल्लाह का कलाम. ऐसी चीज है, मुझे अपने अंदर नजर आती है वो चीज जो कभी मेरे अंदर पोटेंशियल था ही नहीं. कभी मैं कह ही नहीं सकती थी, कभी मैं अपनी जबान रोक ही नहीं सकती थी. अब मेरी जबान खुलती नहीं. मुझे मेरे नौकर 100 बातें सुना जाते हैं. अब उनको पता है बाजी दर्स वाली आपा हो गई है, आगे से कुछ नहीं कहेंगी, मेरा नुकसान हो गया. पता है उनको, नहीं बोलूंगी मैं. अंदर अस्तगफार की तस्बीह पढ़ते, अस्तगफिरुल्लाह, अंदर पी जाओ. लेकिन क्या होगा जब इंटेलेक्ट बन जाएगा ना मुस्लिम? क्विक प्रैक्टिस. I wouldn't say it came overnight, and I won't say it's all there right now also. But I am practicing. Some days I do good, some days I fail. That's all right. That's part of being human. Ayat number 195. Acha. So Allah accepted their prayer, saying, surely I shall not put to waste the action of any person from you, be he male or female, you are from each other. Those who migrate are exiled from their homes, suffer pain in my cause, fight and are slain. I shall most certainly remit from them their evil deeds, and certainly enter them into such gardens beneath which rivers flow. This is the reward from Allah, and with Allah are the best rewards. इस आयत के पीछे दुआ करें कि अल्लाह हमें इनमें से एक करते हैं. इस कैटेगरी में जो अल्लाह पाक कह रहे हैं ना कि those who migrate, who are exiled from their homes, suffer pain in my cause, fight and are slain, I shall most certainly remit from them their evil deeds. इस कैटेगरी में से अल्लाह हम एक हो जाए बस, इसलिए कि इनके लिए अल्लाह पाक जन्नत की बशारत दे. अल्लाह हैज द बेस्ट रिवॉर्ड्स, बेस्ट रिवॉर्ड्स. और ये वही आयत है जिसके ऊपर मैंने कहा आप सल्लम पढ़ के रो रहे थे और खुश हो रहे थे. क्या खुशखबरी है इसके अंदर? फर्स्ट लेट्स सी, आयत नंबर 195 स्टार्ट्स विद अल्लाह एक्सेप्टेड देयर प्रेयर. व्हाट प्रेयर डिड ही एक्सेप्ट? ये जो पिछली आयत नंबर 190 से 194 में वो दुआ मांग रहे थे ना अल्लाह से, तो दुआ मांगने का तरीका जो उलमा क्या है. उस दिन मुझसे किसी ने पूछा था वसीला, वसीला क्या होता है, दुआ किस तरह मांगने चाहिए, दुआ का तरीका क्या होता है. पहले अल्लाह पाक क्या कह रहा है? आई डू नॉट वेस्ट अमल ऑफ एनीवन, बी इट मैन और वुमन. The beauty of Islam is so forward thinking, is that it is equal. अल्लाह के यहाँ मर्द जितनी नेकियां करें और औरतें जितनी नेकियां करें, जन्नत दोनों के लिए खुली है. कोई ऐसी जगह नहीं है जन्नत में जो सिर्फ मर्दों के लिए रिजर्व है. दुनिया के ऊपर ऐसे बहुत पोस्ट है, बहुत इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक सर्टेन लेवल तक आप जा सकते हैं, उसके बाद औरतें कैन नॉट गो फॉरवर्ड ना. इवन इन 2021 women hit the glass ceiling, right? There's no glass ceiling in जन्नत. अल्लाह ने कहा मेरी नजर में बराबर हो, आ जाओ, लगाओ जिसने जितनी नेकी लगानी है, आओ मैं देता हूं अजर, मैं दूंगा. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन, ये इस्लाम देता है. ये हमें कैसे सिखाते हैं कि औरतों को इस्लाम दबाता है? कैसे सिखा सकते हैं? अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं. अच्छा, दुआ की एक्सेप्टेंस जो 194 तक दुआएं आई थी, एक्सेप्टेंस के लिए उलमा क्या कहते हैं? वसीला किस चीज को बनाया जाए, और इसको अगर लिख सकें तो लिख लें क्योंकि रमजान में हमने बहुत दुआएं मांगनी है. ठीक है, नंबर 1 अल्लाह के नामों को वसीला बनाया जाए. जो अस्माउल हुस्ना है
the beautiful names of Allah. اللہ کو ان کے ناموں سے پکارو. میں بھی جب دعا شروع کرتی ہوں تو میں اللہ کے کچھ ناموں سے شروع کرتی ہوں. جیسے اگر محبتیں چاہیے گھر کے اندر زندگی کے اندر تو یا ودود اللہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. اگر علم چاہیے اور ہمیں چاہیے تو یا علیم کہہ کے پکارو, ٹھیک ہے. رزق چاہیے تو یا رزاق, اللہ تو جتنا رزاق ہے اتنا ہمیں عطا کرتے, یا رزاق, ٹھیک ہے. پھر quantity is not mentioned, it's not mentioned in the ahadith. کھلا پڑھے, دعائیں مانگتے ہوئے پڑھے, ایک دفعہ کہہ لے, اللہ کی پاور اس نام کی اتنی آئے گی اگر آپ ایک دفعہ بھی کہیں گے تو, ٹھیک ہے. پھر دل اگر نہیں چاہ رہا, دل بند ہو گیا ہے, قرآن کلاس نہیں آیا جا رہا, کسی کام کے راستے بند ہو گئے ہیں, کبھی ہوتا ہے نا ایک فارم بن جاتا ہے دماغ کے اوپر, یا فتح, اللہ راستے, صرف اللہ راستے کھولنے والا ہے, یا فتح اللہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. مغفرت چاہیے, یا غفار, یا غفور, یہ تو ہمیں یاد ہے بچپن سے. یا ستیر, اللہ میرے گناہ ڈھانپ دے, یا ستیر. تو اللہ کے ناموں کو نو اٹس ستیر. اچھا, اللہ کی صفات, اب اس کے اندر جو رحمت ہے, اللہ کی رحمت کو, جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہم برحمتک استغیث, اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. کہاں سے سیکھا؟ پیغمبروں کی, قرآن کی کتابوں میں سے یا حدیث کی کتابوں میں سے. یہ دعا یہ جینیوئن وسیلہ ہے. اللہ کو اللہ کی رحمت کا حوالہ دیا جائے. کیوں؟ اللہ کو حیا آتی ہے. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, کیا تو آپ نے ٹیپ ویل کھٹکھٹایا نا. پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, اور پھر وہ جوش میں آتی ہے, ٹھیک ہے. پھر تھرڈ تھنگ, اللہ کے افعال. اللہ کے افعال کیا ہے؟ فار انسٹنس, انکا لا تخلف المیعاد, اللہ تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو بیٹھے دعا مانگنے کے لیے, اللہ تو نے تو وعدہ کیا نا, تو توبہ کرنے والوں کو بخش دے گا اللہ, تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ ہم تو مانگ رہے ہیں تجھ سے, اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تجھ سے جو ہدایت مانگے گا تو اس کو ہدایت دے گا نا اللہ, تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. یہ وسیلے جینیوئن ہیں اللہ کے ہاں دعاؤں کی ایکسیپٹنس کے لیے, ٹھیک ہے. پھر ایمان کو وسیلہ بنائیں. اسی دعا کے اندر آ رہا ہے فَأَمَّنَّا, یعنی ہم ایمان لائے, خود گواہی دے. کس چیز کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر بھی آتا ہے یہ کہ اللہ I have ایمان on you, on your angels, on your books, on your prophets. I have ایمان on تقدیر. I have ایمان on the day of judgment. This ایمان is very precious, very precious. تو لے کر آئے اپنے ایمان کو ایز اے وسیلہ پریزنٹ کریں کہ اللہ میرا ان سب چیزوں کے اوپر ایمان ہے, اللہ تو میری دعا قبول فرما. یہ وسیلہ ہو گیا. نمبر 5, نیک اعمال. کوشش یہ کریں کہ کوئی نیکی کر دے, چھوٹی سی کوئی نیکی کریں دعا مانگنے سے پہلے, صدقہ دے دیں. بڑی راتوں میں اسپیشلی جو 5 بڑی راتیں آ رہی ہیں, تاک 21, 23, 25, 27 اور 29, سب سے پہلے صدقہ نکالیں. وہ ایسا لکھا جائے گا جیسے 80 سال تک آپ صدقہ ہی دے رہے تھے اور 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکے تھے. تو ضرور عبادتیں کرنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, اپنی تراویح پڑھنی ہے, جو ذکر کرنا ہے, لیکن صدقہ ضرور اس کے ساتھ نکالیں, ٹھیک ہے. تو نیک عمل کریں. جیسے ابھی ہم قرآن کلاس میں بیٹھے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اینڈ آف کلاس جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا اللہ کے عرش تک نہیں جا رہی ہے؟ 100% جا رہی ہے, 100%. یہ وہ محفل ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعاؤں کے لیے, اس سے پہلے ہمارے لیے فرشتے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں بیٹھے ہیں, فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ان کو بخش دینا, اللہ ان کو بخش دینا, اللہ دیکھے کوشش کر رہے ان کو بخش دے, ان کو بچا لے جہنم سے, ان کو بچا لے. حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ محفل ختم ہونے والی ہے اور آخر میں ایک انسان وہاں پہ انٹر ہوتا ہے, تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کو بھی بخش دے. فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک وہ تو ابھی آیا تھا, اینڈ میں دعا بھی ختم ہو گئی تھی, درس بھی ختم ہو گیا تھا. اللہ پاک کہتے ہیں اس کو بھی بخش دے. اس کو بخشنے کا اللہ کا موڈ خود تھا, اس کو گھماتے پھراتے یہاں لیا, اور وہ بھی کیا, اینڈ آف دا کلاس. تو یہ محفل کی قدر کریں اور دعا مانگے کب؟ کوئی نیکی کر کے, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگے. یا جیسے نفل پڑھیے, نماز کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں, ذکر تسبیح کر لیے, اس کے بعد آپ دعائیں مانگتے ہیں. کسی غریب کو آپ نے کچھ کھانا دے دیا, اس وقت دعا مانگ لیں. دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو اذان اور اقامہ کے بیچ میں جو وقت ہے وہ ہے. جمعے کا لاسٹ ٹائم جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان, بلکہ وہ بھی بالکل جب مغرب ہونے والی ہو. روزے کے اندر لاسٹ جب ہم پکوڑے فرائی کر رہے ہوتے ہیں وہ والا ٹائم, دوز لاسٹ 10 منٹس بیٹھ جائیں اور آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیں.
افطار ٹیبل کے اوپر. یہ بالکل قبولیت کا وقت ہے, بہت قبولیت کا وقت ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ کی خاطر کیا نیک عمل, روزہ, حج, عمرہ, قرآن, فیڈنگ پیپل, اینی چیریٹی, اس کا ذکر کریں کہ اللہ میری اس چیز کو قبول کر لے, میری دعا کو قبول کر لے, میری اس حقیر سی محنت کو قبول کر لے. پھر نمبر 6, اپنے حال کو وسیلہ بنائیں. اللہ کو بڑا پیار آتا ہے, بڑا پیار آتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا, جب گناہگار اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے تو جو اللہ کی رحمت جوش میں آتی. دیکھیں جو نیک ولی اللہ ہے نا, وہ تو تہجد روز پڑھ رہے ہیں پچھلے 25 سال سے. اللہ نوز دیٹ, اللہ لوز دیٹ, اللہ نوز دیٹ. لیکن وہ جو ایک 25 سال سے بھٹکا ہوا تھا, جب وہ بندہ تہجد پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا, وہ کہتا ہے اللہ, اللہ کہتا ہے یا عبدی, بول میرے بندے کیا چاہیے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اپنے حال کو, اپنی کمزوری کو, ضعیف الطالب والمطلوب. اللہ I am weak, everything that I want is weak. ہر چیز ہی تو ویک ہے. ٹوتھ برش ہی تو ہے یہ دنیا جس پہ ہم رو رہے ہیں, جس پہ ہم مرے چلے جا رہے ہیں. اپنے گناہوں کو وسیلہ بنائے. اللہ اتنے گناہ جمع ہو گئے, اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا, ہم کہاں جائیں. اپنی کمزوری کو وسیلہ بنائے اور دعا مانگے. ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا, انی مسنی الضر, یہ بھی قرآن کے اندر آتا ہے, انی مسنی الضر. اس کے اندر تھا سکنس ہیز ٹچ می. تو اپنی ویکنس کو پہلے لے کر آئے, پھر کیا, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, کہ اللہ یو آر دا گریٹسٹ آف دوز ہو ڈو مرسی. پہلے اپنی ویکنس مینشن کی, پھر اللہ کی رحمانیت مینشن کی. تو پیغمبروں کی دعاؤں کے اندر یہ طریقہ ہمیں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی. اس کے اندر تھا کہ اللہ مائی ہیئر ہیو بیکم, میرے بال ختم ہو گئے, اللہ مائی بونز ہیو بیکم ویک. اللہ لیکن تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی رسوا نہیں ہوا. پہلے اپنی کمزوری, پھر اللہ کی طاقت, ٹھیک ہے. اچھا, پھر 7th ways, اللہ کی سزا کے ڈر کا ذکر. یہ آ گیا نا, جہنم سے ڈر لگتا ہے, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. اللہ یہاں تو ہم سے آگ برداشت نہیں ہوتی, اللہ ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے. اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تو مالک ہے ہمارا, چاہے تو سزا دے, چاہے تو بخش دے, رائٹ. تو یہ اپنی کمزوری بھی آ گئی اس کے اندر, اللہ کی سزا کا ڈر. پھر نمبر 8, امید, اللہ کے وعدوں کا واسطہ. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ یو ہیو پرومسڈ forgiveness for those who do توبہ, and you have promised ہدایت for those who beg for ہدایت, ٹھیک ہے. And the 9th is to ask a نیک person to do دعا. یہ الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 ہے جو بنا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. تو عکشہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی دعا کریں, میں ان میں سے ایک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہو ان میں سے ایک, ٹھیک ہے. اور کسی ایک کو کہتا دعا کے لیے, لیکن سب سے زیادہ دعا زور سے اپنی خود مانگنی, کیونکہ جو آپ کی سچویشن ہے نا, وہ کوئی جتنا بھی نہیں کہ آپ کی فیلنگ کو وہ فیل نہیں کر سکتا. جو آپ کی فیلنگ جائے گی اس دعا کے اندر, اس کا اثر وہ آپ کے لیے نہیں مان سکتا. ہاں ویسے نیکوں کو کہنا چاہیے دعا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ریلیٹیوز کو, ماں اور باپ جن کے زندہ ہے, ان کے حج اور عمرے ان کے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں, کہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے ماں یا باپ زندہ ہے ان کو کہیں دعا مانگنے کے لیے. جتنی جینیوئن ان کی دعا ہوگی نا, دنیا پہ کسی کی دعا اتنی جینیوئن کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی. ایون اف وی کلیم ٹو لو آور ہسبینڈز, اینی تھنگ وی کلیم, جو ماں کی اور باپ کی اولاد کے لیے دعا ہوتی ہے نا, ایکسیپشنل ہے وہ, ان کو کہیں دعا مانگنے کے لیے. اینڈ جنرلی آلسو امتی از الاؤڈ ٹو ٹیل ادر امتی. جیسے میں آپ کو کہتی ہوں آپ میرے لیے دعا کریں, آپ مجھے کہتی ہیں میرے لیے دعا کریں, لیکن اس کے اندر ایک چیز سمجھ لیں, فارمولا میں کیوں کہتی ہوں, یہ میں نے سیکھا ہے. یہ اس لیے نہیں, سرسری نہیں کہنا کہ اچھا یہ میرے لیے دعا کریں. میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے جو دعا کہتا ہے میں وہ ضرور مانگوں. اس لیے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں کسی کے لیے, فار انسٹنس سائرہ نے مجھے کہا, اب میں کہہ رہی ہوں اللہ پاک سائرہ کے لیے صحت کی دعا کر رہی ہوں, وہ جو پیچھے فرشتہ کھڑا ہے نا, وہ اسی دعا کو ممک کرتا ہے میرے لیے. وہ اللہ سے دعا یہ کرتا ہے کہ سائرہ کی بھی دعا پوری ہو جائے. اللہ یہ جو مانگ رہی ہے نا تیری مخلوق کے لیے, اللہ اس کے لیے بھی وہ چیز پوری کرتے ہیں. تو جب کسی کو دعا کے لیے کہیں, اس نیت سے کہیں کہ وہ جو بھی دعا ہوگی وہ ان کو بھی ملے گی. دس از بیوٹیفل, دس از ایکسیپشنل. دیکھیں ہمارے ہاں کانسیپٹ ہوتا ہے نا, کبھی ایک سرپرائز ہم پریزنٹ دے دیتے ہیں,
کبھی اچھا ہم نے تو خیر زندگیاں ڈرائی کر لی کیونکہ سنت کے طریقے پتہ نہیں ہے. پریزنٹ مہنگا ہونا یا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک پھول لے اور امی کے پاس یا ابو کے پاس جا کے بیٹھیں, ان کو ایک پھول دیتے ہیں, اور وہ مسکرائیں گی نا, سرپرائز ہوا نا, جب یہ حدیث کے مفہوم کے اندر ہے, جب کسی کو اچانک خوشی دو گے, اچانک, تو اس موقع پہ اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو قیامت تک تمہارے لیے توبہ مانگے گا, کیونکہ تم نے اللہ کی مخلوق کو خوش کیا. اب کیا سمجھتے ہیں اللہ کی مخلوق سے اللہ کو کتنی محبت ہے, ہم امیجن نہیں کر سکتے. پھر جب اسی مخلوق کے لیے باتیں کرتے ہیں تو اللہ کیا نہیں پکڑے گا؟ اللہ پکڑے. اللہ loves his مخلوق, یہ اللہ کا کنبہ ہے. کسی کو کبھی حقیر مت سمجھنا, صرف میں گندی, باقی سب مجھ سے اچھے, باقی سب ہمیشہ سٹیبل رہیں گے اس مینٹالٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگے. اچھا اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, مرد اور عورت تم دونوں یو آر آن دا سیم سائڈ آف دا ٹیبل. یہ می ٹو موومنٹ کے اگینسٹ ہے. اس آیت نے ختم کر دیا می ٹو موومنٹ کو. لڑائی جھگڑا جو ڈالا ہوا ہے انہوں نے مرد عورت کے بیچ میں, اللہ پاک نے ختم کر دیا. کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں, کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. تم دونوں ایکچولی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہو, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہا گیا, ٹو پروٹیکٹ ایچ ادر اینڈ اپلفٹ ایچ ادر. تو رشتوں کی عزت کی جائے, مرد عورتوں کو اپلفٹ کرے, ڈیٹیریریٹ نہ کرے, ڈیمینش نہ کریں, عورتیں مردوں کو اپلفٹ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو اچھا پارٹنر مل جائے نا, کبھی کبھی کوئی بچی کی شادی ہوتی ہے اور وہ بچہ بڑا انڈر کانفیڈنٹ, کم بولنے والا, اس کو مل جاتی ہے کوئی بیوی جو اس کو نکھار رہی ہے. تھوڑے دنوں بعد وہ ایسی اسپیچ, ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے, فرفر, آپ کہتے ہیں واہ تو بڑا اسمارٹ ہو گیا, یہ تو بڑا ہیرو نکل آیا. ہیرو پیچھے وہ بنا رہی ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ پوٹینشیل ہے اسپاؤسز کا ٹو اپلفٹ ایچ ادر, ٹھیک ہے. مگر یہ کب ہوگا, جب اپنی پرسنالٹی کے اندر یہ خدا خوفی ہوگی. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, the one who remembered Allah did ذکر, جب ان کی دعا ہوئی, اس کے بعد دعا کے بعد کیا ہوا, اللہ کہہ رہے کون ہے, اللہ accepted their prayers and did not put his actions of any person for you, be it male or female, you are from each other. اب لسٹ آ رہی ہے کس کی, جو میں نے کہا آپ کو دعا کرنا, ہم ان میں سے ہو, those who migrate, ٹھیک ہے. ہم کیا, اب ہم ہجرت کہاں کریں, ہجرت کے اندر بہت تکلیف ہے. گھر چھوڑے, بار اپنے چھوڑے, بچے چھوڑے, مال چھوڑا, جو امیر تھے وہ فقیر 2 کھجور لے کے نکل گئے مکہ سے مدینہ کے لیے, بہت لاس, ٹھیک ہے. وہ ہجرت ہے, اس کے اوپر ان کو اللہ نے کہا عمل صالح ہے, ٹاپ کیٹیگری میں اللہ نے ان کو ڈالا ہے ہجرت کرنے والوں کو, ٹھیک ہے. ہم ہجرت ابھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. فار انسٹنس زندگی میں ہجرت کہاں سے کر سکتے ہیں, گناہ کی محفل سے نیکی کے محفل کی طرف ہجرت کر سکتے. کسی لیول پہ تو سٹارٹ کریں گے نا. تو کیا ہجرت جانے دیں زندگی سے. میں نے آپ کو کہا جنت کی گیم جو ہے نا وہ نیتوں کے اوپر ہے. میں نے نیت کی ہوئی ہے, اور میں آپ سب کو کہوں گی اس رمضان نیت کر لیں, اللہ مجھے پورا قرآن عربی میں حفظ کرا دے, اللہ تو کرا دے, مانگے اللہ سے. اب نیت کر لی, 4-6 آیتیں میں نے 3-4-5 صورتیں یاد کر لی الحمدللہ. وہ بھی کبھی کرتی ہوں, بوڑھا دماغ ہے, پھر نکل جاتی ہیں, پھر کرتی ہوں, پھر ریوائز کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اب اگر میں یہ 5 صورتیں لے کے بھی مر گئی نا, تو اللہ سے یقین ضرور ہے کہ اللہ قیامت کے دن, اور یہ حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے, اللہ قیامت کے دن حافظ القرآن میں اٹھائے گا ہمیں. کیا سمجھا آپ نے, نیت سچی کر, لفظ سچا ہونا چاہیے اللہ سے, باقی کام کرنا کوئی مشکل رہتا نہیں ہے. اس کے بعد ہجرت کے بعد کیا ہے, اچھا بدر کے اندر جو صحابہ گئے تھے, they were given جنت کی بشارت, ٹھیک ہے, جنہوں نے قتال کیا یعنی جہاد کیا. اچھا جہاد بھی اگر ہم جنگ والا جہاد نہیں کر سکتے, کتاب کا جہاد تو کر سکتے ہیں نا, ہم قرآن تو سیکھ سکتے ہیں, یہ علمی جہاد ہے, اس کا بھی اللہ کے یہاں بہت اجر ہے, ٹھیک ہے. پھر جو صحابہ احد کے اندر تھے, ان کو بھی, جو 1400 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ, ان کو بھی رضوان اللہ مل گیا تھا, اللہ ان سے راضی تھا, اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی, ٹھیک ہے. تو اللہ سے کیا دعا کریں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اچھا ہجرت کے اندر 3 ٹائپس آف حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے. ایک ہوتا ہے والنٹری مائگریشن, ٹھیک ہے. موسٹ افضل ہجرت کیا ہے, تو وہ سب چھوڑ دے جو تیرے رب کو اچھا نہیں لگتا, سب چھوڑ دے جو تیرے رب کو اچھا نہیں لگتا. یہ ہجرت ہے, ٹھیک ہے. دوسری ہجرت
किसी काफिर मुल्क को छोड़ के इस्लामिक लैंड के अंदर आना. अब आप समझो जब हिजरत फर्ज थी, मक्का और मदीना दो अलग मुल्क थे. जब आप सल्लम वहां थे, मक्का वाज अ काफिर स्टेट, मदीना वाज एन इस्लामिक स्टेट, एंड इट वाज द ओनली इस्लामिक स्टेट इन द वर्ल्ड. उस टाइम पे जो कलमा पढ़ता था उसके ऊपर फर्ज था मदीना जाके रहना. अब वो कहीं और नहीं रह सकता था, काफिर लैंड में नहीं रह सकता था. ठीक है, आज इस्लामिक स्टेट ही नहीं है. आज हमारा दिल करे हम जाके मक्का मदीना में रहे, वो खोले के दरवाजे हमारे लिए, वीजे भी नहीं देंगे हमें. तो ऐसा इस्लामिक, बिकॉज अब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आ गई हैं, मुल्कों की अपनी गवर्नमेंट आ गई है. पहले इस्लामिक स्टेट जब खिलाफत थी तो मुसलमान कहां से लेके कहां तक थे, सऊदी से लेके स्पेन तक थे मुसलमान मुल्क. जिस मुसलमान ने इन मुल्कों के अंदर रहना था वो जाके रह सकता था. अब इस्लामिक स्टेट नहीं है. हो सकता है कि फिर जब जंगें होंगी, फिर दारुल फिस्क अलग हो जाएगा, दारुल ईमान अलग हो जाएगा. हो सकता है फिर दोबारा हमारे ऊपर फर्ज हो जाए. दुआ करें कि हमारी नस्लों में से जो भी जिंदा हो वो जाके रहे. दुआ करें अपने बच्चों के लिए, शहादत की दुआ अपने लिए भी मांगे, अपने बच्चों के लिए भी मांगे. मत डरें, अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता. मांगे ये अल्लाह के लिए, अपनी नस्लों के लिए मांगे. ठीक है. अच्छा, और फिर क्या है कि अब इस वक्त हिजरत क्या है. फॉर इंस्टेंस यूर इन अ कंट्री, हम तो ऑपोजिट ऑफ हिजरत करते हैं. हम तो यहाँ से ग्रीन कार्ड लगवा के भाग रहे होते हैं. बल्कि कितनी दफा तो ये होता है, जब हम छोटे थे तो हम जाते थे ऐसी दुआओं में, सबसे ज्यादा दुआ होती थी, बाजी ये दुआ कर देना ग्रीन कार्ड लग जाए, बाजी ये दुआ करते. भाई अल्लाह से और कुछ मांगना है, नहीं मांगना. तो हम ऑपोजिट जा रहे होते हैं. एक्चुअली हिजरत का मतलब ये है कि इफ यू आर इन अ कंट्री वेयर सिन इज इजी, एक्सेप्टेबल, ठीक है, इजी, एक्सेप्टेबल एंड एक्सपेक्टेड, जैसे अमेरिका में है. फिर आपको अपने बच्चों को बचाना है, ये होमोसेक्सुअलिटी इतनी कॉमन है वहां पे, और अगर बल्कि आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलो तो वो कहते हैं आपको तो होमोफोबिया है. ठीक, उल्टा आ गया ना सिस्टम. तो क्या फिर ऐसे मुल्क से टू कम टूवर्ड्स अ कंट्री जहां पे इस्लाम इज प्रैक्टिस्ड, जहां अजान है, जमात है, कुछ सीख सकते हैं, रोजा नमाज है, जुम्मे की नमाज है, उनको अवेलेबिलिटी मिल जाए दीन प्रैक्टिस करने की और प्रैक्टिकली अप्लाई करने की, और एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड हो जाए, तो फिर आपको ऐसे मुल्क में हिजरत करके चला जाना चाहिए. ये हिजरत बहुत अफजल है. मेरा रोना ये है कि जिस मुल्क को हम इस्लामिक कहते हैं उसके अंदर गुनाह, शराब, जिना, ड्रग्स, इट इज एक्सेप्टेड, it is expected. Yes, that's the peer pressure. It is expected. अब किधर जाए अल्लाह? ये तो मुल्क इस्लामिक है, ये तो मुसलमान है. हमने तो कहा था यहाँ हमारी नस्लें बचेंगी, तबाह हो गई हमारी नस्लें, बिकॉज वो जितने काफिर मुल्क के ट्रेंड्स थे वो सब आ चुके हैं मुस्लिम मुल्क के अंदर. अब जमीन के ऊपर एक्चुअली वो मुझे हदीस का मफहूम आता है कि याद के एक फितने का ऐसा दौर होगा कि सिर्फ अपनी 2 बकरियां लेके अगर पहाड़ों में चले गए तो ईमान बचा सकोगे, वरना नहीं बचा सकोगे. और इस वक्त पे काम करना, इस वक्त पे जब फितने का इतना दौर हो, उसका अजर वो कहते हैं उस वक्त बहुत अजर है. टू स्टैंड अप एंड इवन स्पीक, भाई ये गलत है, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता. बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मौलवी साहब, कारी साहब, मुझे याद है आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन विद माय कारी साहब जो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं. कहते हैं बाजी मैं इस हदीस को अपने ऊपर रखता हूँ, और वो मस्जिद के इमाम है. कहते हैं मैं प्रेयर हॉल से चल के जा रहा था और वहां पे एक बच्चा और बच्ची गलत काम कर रहे थे, और कहते हैं बाजी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके उनको कहता कि ये मत करो. तो कहते मैं अपने ऊपर रखता हूँ पुलिस. ये दौर आ गया कि हमारे अंदर हिम्मतें खत्म हो गई हैं. एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज ओके. फिर तबाही है मुस्लिम उम्मा की. ठीक है. या सेकंड हिजरत के बाद अल्लाह पाक ने क्या कहा, किसको मेंशन किया, निकाल दिए गए. somebody was persecuted, kicked out of a country, Syrian refugees, Palestinian refugees. ये जो अपने बच्चों के गले कटवा के बैठे हैं, क्या लगता है अल्लाह इनका कदरदान नहीं है? अल्लाह इनको जन्नत के वो दर्जे देगा, हम खड़े होंगे, हम देख रहे होंगे, हमारी आंखें फट रही होंगी जो इनको मिलेगा कयामत के दिन. कैसे नहीं देगा? उन्होंने अल्लाह के इश्क में अपने पूरे घर बार खत्म कर दिए. उनकी क्या गलती थी? सिर्फ एक कलमा ही तो पढ़ा था उन्होंने, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ही तो कह रहे थे, और क्या कहा था उन्होंने. I remember there was a Western journalist. She went to meet this woman in Syria.
اس کے گھر میں کوئی سامان نہیں تھا, ایک وہ رمضان کا مہینہ تھا, باہر بم باری ہو رہی تھی, ایک گدا رکھا ہوا تھا, 7 بچوں میں سے 4 بچے شاید اس کے مر چکے تھے, روزہ رکھا ہوا تھا, افطاری کے وقت روزہ کھل رہی تھی. ویسٹرن جرنلسٹ کو بہت غصہ چڑھا, بہت غصہ چڑھا. اس نے کہا تم ابھی بھی روزے رکھ رہی ہو, ابھی look at what Allah's done with you. He's taken everything away from you. He's taken your children away from you. How can you keep roza? How can you still follow him? اس نے کہا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا نا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں تو اللہ مجھے جیک پاٹ لگا کے دے رہا ہے. اصل میں تو جو میرے بچے اللہ لے کے گئے وہ مجھے کھینچ کے جنت کے اندر لے کے جائیں گے. تمہارے پاس وہ نظر نہیں ہے. آپ یقین کریں وہ جرنلسٹ نے کلمہ پڑھا, ایمان کی یہ مضبوطی دیکھ کے کیسے نہیں پڑھتی. اس نے کہا تم اندھی ہو, میں اندھی نہیں ہوں جو سب لٹا کے بیٹھی ہوں. میں جانتی ہوں کہ میرا اللہ دینے والا ہے, تو اللہ دے گا, بے شک دے گا. مجھے وہ بار بار بات یاد آتی ہے جب کرونا شروع ہوا تھا, تو وہ ایک بچہ تھا سیریا کا, اس نے کہا تھا کہ میں مر کے اللہ کے پاس جاؤں گا, میں اس کو بتاؤں گا کہ تم نے تو مجھے ایک روٹی بھی نہیں دی تھی. بار بار یاد آتا ہے نا, کووڈ جب شروع ہوا شاید اللہ نے اس کی دعا سن لی, شاید کشمیریوں کی دعا سن لی جن کو کتے بلیوں کی طرح بند کر کے رکھا ہوا تھا ایک ملک کے اندر. جانوروں کو بھی ایسے نہیں بند کیا جاتا جو انسان. تو ظلم کی انتہا ہو چکی دنیا پہ, پھر کیسے ہے کہ اللہ کا غضب نہ آئے؟ Because Allah is saying I value these people, every single one of them, جو یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ادو فی سبیل اللہ, جنہوں نے مشکل اٹھائی, کچھ مشکل اٹھائی اللہ کے راستے میں, کچھ they were discriminated against. کوئی دعا کرے اللہ دے ہمیں ٹونس لوگ, کوئی بات نہیں, الحمدللہ ہم بھی اس کیٹیگری میں لکھے تو جائے نا, جنہوں نے جہاد کیا, جہاد وار فی سبیل اللہ جو قتال ہے, اللہ loves that. اور اگر فی سبیل اللہ جہاد نہیں کر سکتے تو علمی جہاد, اللہ loves that. اپنے نفس کا جہاد, بھائی جس نے, میں آپ کو بتا رہی تھی اپنی فرینڈ نے جس نے نیل پالش چھوڑی تھی, وہ پہلا جہاد تھا نا اس کا. اللہ کو اس کے اوپر کتنا پیار آیا, کتنا پیار آیا, اس نے پتہ نہیں اپنا نفس کتنا مارا ہوگا ایک نیل پالش چھوڑنے کے لیے, کہ اللہ نے اس کو اور آگے 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 نیکیوں کے دروازے کھول دیے. تو اللہ تو قدردان ہے. پھر شہید از مینشنڈ, مارٹرڈ ان Allah's way, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کیا کہا, اللہ جیسا کوئی قدردان نہیں ہے. اور جو لام تاکید کے لیے آ رہا ہے, قسم کے لیے, واللہ نون آ رہا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی پرومسڈ کیا چیز ہے ان لوگوں کے لیے, اس کیٹیگری کے لیے, all sins forgiven. ہمیں یہ چاہیے, all sins forgiven, promised definitely by Allah will enter into heaven, ٹھیک ہے. بدلہ کیا دیا جائے گا, ان اللہ, اللہ کے قرب کا وعدہ دیا گیا, یعنی جنت میں جو اللہ کے قریب والے مکان ہیں, جدھر سے جھانک جھانک کے نکل کے اللہ کو دیکھ سکیں گے, ان کو وہ جگہ دی جائے گی جنت الفردوس. کیونکہ جنت الفردوس کا جو عرش ہے, وہ جو چھت ہے اس کی, وہ اللہ کا عرش ہے. اللہ sitting right there, you're a neighbor to اللہ. اللہ سے دعا مانگے, اللہ میرا گھر جنت میں تیرے قریب, اللہ سے اللہ کا قرب مانگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. Those who did these amals, they will get the highest rank. اللہ کہہ رہا ہے آخرت میں یہ میرے ٹاپرز ہوں گے, A+ کیٹیگری ہے یہ, ٹھیک ہے. اور دنیا کے لحاظ سے ان کی قسمت کیسی ہے, یہ سیرینز کی اور پیلسٹائنز کی. ہم ہر وقت ان کو دیکھ کے کہتے ہیں نا توبہ توبہ کیا زندگی ہے, توبہ توبہ. ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا نا کہ وہاں جا کے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جنت میں ہمیشہ اللہ کے پاس رہیں گے. کیسے اللہ ان کو درجے دے گا, یہ ویژن نہیں آتی ہمارا. ہم دنیا کے تکلیف دیکھتے ہیں, فزیکل ٹارچر دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم will have the highest place of honor in Jannah. دنیا کا مکان کتنا تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے اندر ہم چلے جائیں نا, توبہ استغفر اللہ, ہمیں سانس نہیں آ رہا, بس اتنا تھا. پیغمبروں کے موسیٰ علیہ السلام کا مکان اتنا تھا, پیغمبروں کے مکان اتنے تھے. اور وہ بادشاہ تھا بے تاج, جو چاہتا تو اللہ اس کے لیے محلوں کے محل کھڑے کر دیتا دنیا پہ. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, یہ کیچڑ میں کیا مکان بنانا, ہماری ویژن خراب ہے, یہ ویژن قرآن صحیح کرے گا. تو کنفیوژن آج کیا ہوتی ہے کہ وی تھنک if Allah loves us, if he is happy with us, then we will never have any pain, then we will never have any loss. نہ ہمارا مال جائے گا, کوئی تکلیف ہوگی نہیں ہم سے. تو اللہ نے کلیریفائی کر دیا, نہیں, ٹیسٹ دینے آیا, ٹیسٹ دینے آئے, اس میں فیوریٹزم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اینڈ اپنے آپ کو کبھی دنیا کی سٹینڈرڈ کے حساب سے بدقسمت مت سمجھیں. عمل کو تولیں, اپنے ایمان کو تولیں, اور اپنی جنت کو روز یاد کریں, بنائیں اپنے دماغ کے اندر,
کیسی فرنیشنگز چاہیے, انٹیریئر ڈیکوریشن کریں اپنی جنت کی تاکہ کام کریں. میں تو دیکھ رہی ہوتی ہوں, میں تو انفینٹی پول بھی پلان کیا ہوا ہے انشاءاللہ. چاہیے, بہت شوق ہے مجھے, لیکن یہاں نہیں چاہیے, وہاں چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہو. انفینٹی پول فور انفینٹی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد صحابہ جب وہ مائگریٹ کیے تھے تو آپ یقین کریں عرب کی تپتی مٹی, اور کچھ کے پاؤں میں تو چپل بھی نہیں تھی, اور وہ مدینہ چل کے گئے تھے. سوچے, گھوڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس, ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب مر گئے, تو مشکلات آئیں کہ نہیں آئیں؟ وہ رحمت للعالمین تھے, اللہ loved him the most. مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ تو مسلم یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ میرے اوپر نہ آئے, بس عافیت کی دعا مانگے, اللہم انی اسألک العافیہ. اور کفار کے مزے دیکھ کے کبھی امپریس مت ہوئے, کبھی. ان کا وہ جو نیو ایئرز بال ڈراپ ہوتا ہے, اور وہ جو فائر ورکس ہوتے ہیں, جو پارٹی شروع ہوتی ہے, اور وہ شیمپین ایسے فلائنگ کر کے جا رہی ہوتی ہے, دل کے اندر ایسے ڈانس ہو رہا ہوتا ہے ایک دم سے, او مائی گاڈ, سارا فن تو انہوں نے کر لیا. ٹیمپرری ہے, ٹیمپرری. بیچارے بوتلوں کے اندر رکھتے ہیں سنبھال سنبھال کے, بہت مہنگی, ایک ایک سپ سپ کر کے پیتے ہیں. اور جنت کے اندر جنت کے اندر ہمارے اپنے پیلسز کے اندر شراب بہ رہی ہوگی. سوچیں, بوتلوں کے اندر بند نہیں ہوگی. تو پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. مسلمان کبھی بھی ڈپرائیوڈ نہیں فیل کرتا. اینڈ آیت نمبر 196 to 200. Let not the traveling about the disbelievers through the lands deceive you. It is but a meager prosperity, and their final abode will be hell. It is a contemplable abode indeed. However, for those who fear their Lord shall be gardens beneath which rivers flow. Yeah, again are rivers, wherein they shall abide forever. This is the hospitality from their Lord, and what Allah has with Him is the best for the righteous. Without doubt, there are those from the people of the book who believe in Allah, what has been revealed to you, and what has been revealed to them, humbling themselves before Allah. They do not purchase with the verses of Allah a trifling gain. The reward of these people is with their Lord. Verily Allah is swift in reckoning. اچھا جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو کیا چیز, کافر کا واکنگ اباؤٹ آن دا دنیا فار اے فیو ڈیز. یہ جو یہاں سے وہاں فراریوں کے اندر گھوم رہے ہیں, یہ ہمیں امپریس نہ کرے. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ بچ گئے اللہ سے, ٹھیک ہے. ایک کلیئرٹی, مومن ڈونٹ گیٹ امپریسڈ بائی دا کافرز, دیئر لائف اسٹائل, ان کی شہروں کی رونقیں, کیونکہ اگر یہ کافر مر گئے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے, فور ایور. اٹس ناٹ ایزی. حدیث کا مفہوم آتا ہے, انس بن مالک رپورٹڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومن سے نا انصافی نہیں کرتا. اللہ چاہے تو دنیا میں بھی اس کو نیکی کا بدلہ دیتا ہے اور دے دیتا ہے, اور اللہ آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے. ایکچولی تو بدلہ آخرت کا ہے, چاہے تو دونوں جگہ دے دیتا ہے اللہ, اور چاہے تو کبھی کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو دنیا پہ نہیں قبول ہوئی, وہاں جا کے وہ گولڈ بونسز ملیں گے ہمیں. ہم کہیں گے کاش دنیا کے اوپر کوئی دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی, 2-4 گھنٹے ہی تو گئے تھے دنیا پہ ٹرین پکڑ کے, اتنی کیا مصیبت تھی, نہ قبول ہوتی. جو آخرت میں ملے گا ان دعاؤں پہ, تو اٹ چینجز دا پرسپیکٹو. دین sometimes we think that badla is only on the dunya, ٹھیک ہے, and sometimes it gives us more fuel also, انرجی. الحمدللہ جب اچھی چیزیں ملتی ہیں, نعمتیں ملتی ہیں, بے شک ہمارے اندر اور انرجی آتی ہے, اپرچونٹیز ملتی ہیں نیکیاں کرنے کی, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ اٹ میکس us steadfast, we feel the قرب of اللہ, ٹھیک ہے. لیکن انسان ڈرتا ہے اللہ کی طرف, لیکن دنیا کی اٹریکشن کم ہونی چاہیے. یہ فارمولا اپلائی کرنا مشکل ہے مزے کے اندر. جب مال زیادہ آ رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سوٹ کیس پیک کر کے نکل جاتے ہیں جناب ورلڈ ٹور پہ, اور ورلڈ ٹور پہ پیرس میں جا کے کیفے کے اندر تو اللہ یاد آنا نہیں ہے, وہاں تو دنیا چمک رہی ہوتی ہے. موسٹلی آئی فائنڈ کہ مشکل کے اندر بہت آسانی سے اللہ مل جاتا ہے, اور ملے ہوئےوں کو جب ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں برستی ہیں, بہت ساروں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, غرور آ جاتا ہے, پیسہ, تکبر, عیاشی میں لگ جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو پیسے جتنی بڑی آزمائش تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اوپر,
ہم سمجھتے ہیں مال جو ہے وہ آزمائش نہیں ہے, مال سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا کے اوپر. اچھا, اور پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, متاعن قلیل, ویری اسمال, ویری لٹل ٹائم, ون ٹائم اونلی. پلانٹ ارتھ کمپیئر ٹو آخرہ از لائک دس پینسل ٹپ. اتنی سی ہے دنیا پوری کی پوری, اور آخرت جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا پورا سی ویو کا کوسٹ لائن لے لیں, اتنی آخرت ہے. تو تھوڑی سی فار انسٹنس اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی اچھا فار انسٹنس نینڈوز چکن ہے, اب کوئی آپ کو کہے کہ یہ اتنی سی چکن بوٹی ہے, چلیں 500 روپے کی آپ لے کے کھا لیں گے, چکن کی ٹانگ ہے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو کہے جی 5 لاکھ روپے کی ایک چکن کی ٹانگ ہے, آپ کہیں گے پاگل ہو گئے, اس کی اوقات ہے ایک چکن کی ٹانگ 5, اللہ بچائے ہمیں ان دنوں سے جب روپی کی ڈی ویلیویشن اس لیول پہ آ جائے کہ 5 لاکھ روپے کا ایک چکن ٹکا ہو. اللہ ہمیں بچائے, ہماری نسلوں کو بچائے. بٹ what I'm trying to say, Allah is putting it into perspective. اس کو اتنی اوقات دو, اتنی ملٹی بلین ڈالر نہیں ہے دنیا کی, اوقات ہی نہیں ہے کہ تم جنت بیچ دو, جنت جیسی جگہ بیچ دو اس دنیا کے لیے. تو put it into perspective. وہی والی بات ہے, ٹوتھ برش ہے یا 5 لاکھ روپے کا تو چکن ٹکا نہیں, ون ٹائم یوز, کھا کے ختم ہو جائے گا. دنیا بھی ون ٹائم یوز ہے, ڈسپوزیبل ہے. جہاں یہ سانس بند ہوئی نہیں کہ یہ سارے تماشے یہاں کے یہاں رہ جائیں گے. یہ ہمارا مسٹیک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ شاید اگر ہم نہیں ہوں گے تو دنیا بند ہو جائے گی, لاک ڈاؤن ہو جائے گا دنیا, گھر نہیں چلے گا, بچے مر جائیں گے, شوہر مر جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف ایک آپ اپنی قبر میں ہوں گے, باقی ساری دنیا ایسی چل رہی ہوگی. اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ انڈسپینسیبل مت سمجھیں, لگائیں اپنے آپ کو اپنی قبر کے لیے. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ پوری ایک تو کوالٹی میں گھٹیا ہے, اور پوری کی پوری کسی کو ملتی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ٹیمپرری ہے. ٹیمپرری کا مطلب یہ ہے, a lot of us we would have experienced کہ اگر ایک مومنٹ کے اندر ہم بہت خوش ہیں فار انسٹنس, ٹھیک ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنی خوشی ملی, بہت ایکسائٹیڈ ہے, ہنس رہے ہیں اور ہم ایکسائٹیڈ ہیں, اور ایک دم سے کسی نے آپ کے کوئی بری نیوز دے دی, ختم ہو گئی خوشی منٹس کے اندر. ٹیمپرری تھی خوشی. آلسو کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے تو خوشی کا مزہ نہیں ہوتا. ٹینشن کے اندر آپ 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, مزہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا آلسو دا گراف آف سیٹسفیکشن از انورٹڈ. ان دا دنیا دا گراف آف سیٹسفیکشن گوز ڈاؤنورڈز. مینز واٹ, جو پہلی بائٹ چاکلیٹ کی لیتے ہیں وہ بہت مزے کی لگتی ہے, سیکنڈ بائٹ 20% مزہ کم ہو جاتا ہے, تھرڈ بائٹ 30% مزہ کم ہو جاتا ہے, فورتھ بائٹ 40% مزہ کم ہو جاتا ہے. وین یو ٹیک دا 10th بائٹ آف چاکلیٹ ایکچولی منہ کڑوا زہر ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. سیٹسفیکشن از ڈیمینشنگ ریٹرن دنیا کے اوپر. جنت کے اندر فرسٹ بائٹ جب انٹر کریں گے ٹل ایٹرنیٹی ایوری بائٹ از گوئنگ ٹو بی بیٹر دین دا فرسٹ ون. Every bite there is an ability to enjoy, to increase in beauty, in wealth, in health. Every day, every second you will only increase, you will never go down, you will never go back. It is amazing. تو اللہ پاک کہہ رہے کہ تم ہیرے کو بیچ کے اور تم یہ دنیا کا گلاس اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت پریشس ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا بنی اسرائیل نے, they sold جنت, اور کیا سودا کیا, گھٹیا ٹوتھ برش خرید لیا جنت بیچ کے. تو تقوی والوں کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا جنت کے گارڈنز ہیں, ان میں رہیں گے. ایسی نعمتیں, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھی, نہ کسی کان نے کبھی سنی, اور نہ کبھی کسی دل پہ اس کا خیال بھی گزرا ہو. تو ہم جتنا بھی امیجن کر لیں نا جنت کو امیزنگ, اس سے بھی امیزنگ ہوگی جنت, ٹھیک ہے. اور اس کی کوالٹی بیسٹ ہے, اس کی کوانٹٹی بیسٹ ہے, اس کا بلس ایٹرنل ہے, ہیپینس ایٹرنل ہے, پرفیکشن جنت میں ہے, ٹھیک ہے. گریپس اس کے بیسٹ ہے, اس کی دودھ کی نہریں بیسٹ ہیں. یو ول نیور گیٹ ٹائرڈ, یو ول نیور گیٹ بورڈ, نزلہ زکام نہیں ہوگا. اچھا کچھ بھی نہیں ہے نا, بیماری نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آم کا سیزن آیا تو کھا نہیں سکتے کیونکہ شوگر کے مریض ہے, کسی چیز کے مریض نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد نزلہ کے اندر ہوتا ہے نازل ہونا. نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جنت کی جتنی ڈسکرپشن قرآن کے اندر ہے, that description is what? It's only the starting point. نازل ہونا مطلب ہے ہم نے جتنی ڈسکرپشن قرآن کے اندر پڑھی ہے, that's only the welcome drink. That's only ابھی آؤ, ابھی بیٹھو, ابھی یہ جو نہریں ہیں, یہ جو ڈرنکس ہیں, یہ جو پیلسز ہیں, جس 10 دنیا کی جنت ہے, یہ سب ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد اصل پارٹی شروع ہوگی. اس کے بعد
لیکن وہ ڈسکرائب کیوں نہیں کیا قرآن کے اندر؟ اس لیے کہ وی ہیو نو آبزرویشن. ہماری امیجنیشن اتنی لمیٹڈ ہے کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ جنت کتنی امیزنگ ہوگی. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از بیونڈ یور وائلڈسٹ امیجنیشن. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ ٹائپس کو امپریس نہیں کرنے دو, ان سے امپریس مت ہونا. ٹھیک ہے, ان کی بیچز کی جو رنگینیاں ہیں اور جو یہ بکنیز میں گھوم رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے غش مت کھانا. تمہارے بیچز بہت امیزنگ ہوں گے اور اللہ اس وقت باڈیز بھی ایسی دے دے گا ہمیں جیسے ان کے پاس ہے. ابھی تو ہم بکنیز پہننے کے قابل بھی نہیں ہیں نا, جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, کبھی رش نہ کریں. اچھا, کیوں پہن سکتے ہیں جنت میں بکینی؟ کیونکہ بیچ اپنی پرائیویٹ ہے نا, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, پوری کی پوری بیچز, پورے کے پورے شہر, پورے کے پورے ویکیشن اسپاٹس آپ کے اپنے. ٹھیک ہے, اللہ ہیز دا بیسٹ ریٹرن. تو جب مومن قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, ہی ہیز نو سینس آف ڈیپریویشن. وہ کبھی بھی یہ دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ہائے دیکھو وہ تو شراب بھی پی رہا ہے, وہ تو اتنے مزے کر رہا ہے, وہ تو پارٹی میں بھی جا رہا ہے, کبھی وہ کسی کلب میں ہوتا ہے, کبھی وہ کسی کلب, میں تو گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوں. لو, یہ کوئی بات ہوئی, یہ کوئی حشر ہوا میری زندگی کا؟ اس کو اپنی جنت نظر آ رہی ہوتی ہے, اور اس کو یہ ٹوتھ برش والی دنیا بالکل امپریس نہیں کرتی ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک ڈپ دیا جائے گا نا جہنمی کو, ایک ڈپ. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تم نے خوشی دیکھی تھی دنیا پہ؟ وہ کہے گا مجھے کبھی خوشی, مجھے پتہ ہی نہیں خوشی کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ایسا غم ہے جہنم کا. اور جنت کے اندر جنتی کو ایک ڈپ دیا جائے گا نا, تو جنتی سے پوچھا جائے گا کبھی غم دیکھا تھا دنیا پہ؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں غم کیا ہے, I have never experienced pain in my life. تو ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ آیت نمبر 197 کے اندر اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں؟ all the books came from the sky. جو اہل کتاب کے اندر آئی تھی, اوپر آئی تھی, جب انہوں نے اس کے اوپر ایمان لائے تو پھر they should bring ایمان on Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and the Quran as well. ٹھیک ہے, and توحید کے اوپر ایمان. سارے پیغمبر جو آئے تھے they said there is one Allah. No پیغمبر came to the dunya and said no actually there's two Allahs. Everybody said one Allah. ٹھیک ہے, تو they believe truly on their own books. They are scared of Allah. They are not changing the ayats. یہ کون ہے؟ یہ وہ عالم یہود کے جنہوں نے کتابیں نہیں بیچی, جنہوں نے دین نہیں بیچا, جنہوں نے ہپوکریسی نہیں کی. پھر جب قرآن آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے اوپر ایمان لیا. ٹھیک ہے, اینڈ 198 کے اندر ایمان والے کیا ہیں, what to do. اب ہمارا دل کرا نا اللہ ہمیں بنا دے ایمان والے. فرسٹ تھنگ ٹو ڈو صبر. پیشنس کے بغیر نہیں کر سکتے ایمان کا کام. کیا ہے صبر؟ اسٹیڈ فاسٹ رہنا. ہمارے پاس کوئی جنگیں تو نہیں ہے, کوئی ہمارے بچوں کو قتل تو نہیں کر رہا, تو اللہ ہم کیسے صبر کریں گے؟ نماز 5 times a day, every day, on time, every time. یہ صبر ہے. It takes صبر to do it. کبھی موڈ ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے فجر کے وقت, ایسے ہی ہے نا. صبر ہوگا یعنی کام کرنا ہے ایوری ڈے ٹل وین, جب تک اپنی قبر میں نہیں پہنچیں گے. ایوری ڈے کرنا ہے ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ, ٹو سیو یور سیلف فرام سن. دس از اے کنٹینیوس اسٹرگل. ہر گناہ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس سے بچیں, اس سے پیچھے ہٹیں. ٹھیک ہے, اور جب مشکل وقت آئے تب صبر کریں. مشکل وقت, ہارڈ ٹائمز. اچھا, ہم کہتے ہیں مہینے 2 مہینے کا ہارڈ ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے صبر, کوئی بات نہیں. آج کووڈ کو 2 سال ہو گئے, اب صبر کرنا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے نا, مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایوب علیہ السلام کو یاد کریں. ایوب علیہ السلام کی ساری جائیداد ختم ہو گئی تھی, سارے بچے مر گئے تھے. 8 سال مشکل رہی تھی ان کے پاس. پورا جسم ان کا بیماری سے خراب ہو گیا تھا, پھوڑے پڑ گئے تھے. ان کی بیوی نے کہا کب یہ ختم ہوگی نا مشکل وقت, کب اللہ کب اس مشکل کو ہٹائے گا ہم سے. He turned around, he said, اچھا اللہ نے کتنے سال تمہیں بخشا تھا وہ یاد ہے؟ 80 سال اللہ نے نعمتیں بخشی تھی تمہیں, 8 سال کے اندر چیخ اٹھی. جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے ہم پچھلی اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں, ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں, 10 20 30 سال کے مزے کو بھول جاتے ہیں. 2 مہینے کا 2 سال کا جو مشکل وقت ہوتا ہے ہم سے صبر نہیں ہوتا اس پہ. تو صبر کے اندر اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کریں اور بہت اللہ سے دعا مانگے ٹو میک اس اسٹیڈ فاسٹ. ٹھیک ہے, والصابرون کے اندر اگینسٹ دا کافر بھی اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے, کہ صبر کرو. آج وہ جو اٹیک کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر, صبر کرو. ٹھیک ہے, تم رحمان کی فرما برداری پہ تم لگ جاؤ,
جس طرح وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہے، تم جنت حاصل کرنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہو جاؤ. تو کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے مسلمان اپنی نیکیوں کے اوپر. اس کے اوپر بھی اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے اور روز بچنا ہے، اور اپنی اولادوں کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہوگا یہ؟ رسول اور صحابہ کو زندگی کا رول ماڈل بنائیں گے. تو رابطو کے اندر کیا آ رہا ہے؟ رب. رب کا مطلب ہوتا ہے باندھ لو، ٹو ٹائی، ٹو بی ریڈی ٹو سرو ان دا فرما برداری آف اللہ فار حق ایٹ آل ٹائمس. ریڈی ٹو سرو. حدیث کا مفہوم آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، سختی اور تکلیف میں پورا وضو کرنا. یہ بھی آ گیا نا ربط، اس کا بہت ثواب ہے. جب بخار ہو اور بخار کے اندر کانپ رہے ہو، اب اس کے اندر جب پورا وضو کرتا ہے، مشکل ہے نا، جتنا مشکل ہے اتنا اجر ہے، اللہ کی طرف سے اتنا اجر ہے. مسجدوں کی طرف خوب چل کے جانا، اس میں اجر ہے. ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنا، اس میں اجر ہے. میں ختم کر لوں. اچھا، اور 3 times یہ ہے تمہارا ربت. اچھا، ڈونٹ گو ود دا ٹائڈ. مسلمز آر ناٹ وین ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو. یہ نہیں ہو سکتا، شریعت کے ساتھ بن جاتا ہے مسلم. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں 1 رات اور 1 دن کا پہرا دینا. یہ جو ہمارے بارڈرز کے اوپر سولجرز بیٹھے ہوتے ہیں، جو مسلمان بارڈرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، 1 دن اور 1 رات کا پہرا دینا، یہ 1 مہینے کے قیام اور صوم سے بہتر ہے. 1 مہینے کے روزے 1 مہینے کے نمازوں سے بہتر ہے. ایک مسلم ملک کے بارڈر کو، جیوگرافیکل بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا. تو دعا دیں، آرمی والے تو ویسے ہی لاٹری میں، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور اگر اس حال میں مجاہد فوت ہو جائے تو اس کا اجر جاری رہتا ہے. اب وہ قبر میں چلا گیا اور اس کی ڈیوٹی جو بارڈر والی تھی، وہ قبر میں بھی اس کو اجر ملتا رہے گا، ملتا رہے. اللہ کی راہ میں لگنا از ایبسلیوٹلی پرائس لیس. تو مومن نیور ریٹائرز. ایکچولی مومن از always serving اللہ with تقوی. نیت پھر درست کرنی ہے، we only to serve Allah, only to serve Allah. It's not for self fame, it's not to show anybody else. تو پھر کیا کہا اللہ پاک نے؟ ٹو ریکیپ، ایمان لاؤ، پھر صبر کرو، صابرو، ثابت قدم ہو جاؤ، اسٹیڈ فاسٹ. رابطو، ہلنا نہیں، اللہ کی سروٹیوڈ سے ہلنا نہیں. تقوی اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرے اللہ ہم ان میں سے، اللہ ہم ان میں سے. انشاءاللہ آمین آمین. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.